अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आज हमारे पास जो मौजू है वो किताबुल जनाइज़ है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन के हवाले से हम क्लियर करते हैं और मुसन्निफ़ ने ये किताब जो है वो यहाँ क्यों ज़िक्र की है। हम इंशाअल्लाह इसके आगाज़ के कुछ बुनियादी मसाइल जो हैं वो किताब से पढ़ेंगे, किताब फ़िक़्हुल हदीथ, जो आपसे मैंने पहले भी माज़ी में भी शेयर की है, तो अब लोगों के पास होगी इंशाअल्लाह। तो कुछ इसके मसाइल जो करीबुल मर्ग इंसान होता है या मरदुल मौत में, उससे मुताल्लिक़ जो अहकाम और मसाइल हैं वो किताब से पढ़ेंगे हम, और मैं इंशाअल्लाह उनकी वज़ाहत साथ-साथ करूँगा। और कुछ के नोट्स के अंदर मसाइल मौजूद हैं वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम किताब से अहादीस पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो इस दफ़ा इस लेक्चर में हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक किताब है फ़िक़्हुल हदीथ, उससे कुछ हम मसाइल पढ़ेंगे, और दूसरे नोट्स हैं जो जिनके अंदर कुछ मसाइल नमाज जनाजा और इस हवाले से और कब्रों की ज़ियारत के हवाले से, और तीसरे नंबर पे हमारे पास किताब से हम अहादीस पढ़ेंगे जैसे हम पहले पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अहादीस जितनी इसकी पढ़ सकें वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। जो मसाइल के अंदर पढ़ लेंगे उनको दोबारा वहाँ पढ़ने की हमें ज़रूरत और हाजत नहीं है। तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने ये किताब मय्यत और मरदुल मौत में जो शख्स उससे मुताल्लिक़ अहकाम से मुतल्लिक़ा अहादीस के लिए कायम किया है, यानी इसमें मय्यत से मुताल्लिक़ और जो मौत के करीब हो उससे मुताल्लिक़ अहकाम और मसाइल हैं, इन अहकाम और मसाइल से मुताल्लिक़ जो अहादीस हैं उनको इस किताब के तहत जमा किया है। किताबुल जनाइज़, ये बाबुल जनाइज़ नहीं, किताबुल जनाइज़ है। पूरा एक मुस्तकिल, जैसे सलात, ज़कात, तहारत चैप्टर है, ऐसे जनाइज़ अलग एक जो है वो किताब है। आगे इसके कई अबवाब हैं लेकिन मुसन्निफ़ ने इसके अबवाब कायम नहीं किए, जैसे दीगर आपकी कुतुब के अंदर अबवाब कायम किए हैं, नमाज के अंदर, तहारत के अंदर, वुज़ू के अंदर, ऐसे यहाँ अबवाब नहीं बनाए मुसन्निफ़ ने। और ये मैंने, आपको याद हो कि ना याद हो, पहले लेक्चर में मैंने जिक्र किया था जब हमारा इस फ़िक़्हुल हदीस का पहला लेक्चर था फर्स्ट सेमेस्टर में, तब मैंने जिक्र किया था कि मुसन्निफ़ ने बाज़ किताबों पे अबवाब नहीं बनाए। उनमें से एक किताबुल जनाइज़ भी मैंने जिक्र की थी। और अगर आप देखें तो हमारा जो पहला लेक्चर है उसमें जो किताब का तारुफ है उसके अंदर मैंने ये चीज़ें जिक्र की थी कि कुछ बीच में कुतुब ऐसी हैं जिनके मुसन्निफ़ ने अबवाब नहीं बनाए, सिर्फ किताब लिखकर आगे उसकी अहादीस को दर्ज कर दिया है, और ये अहादीस हकीकत में अबवाब के कायम मुकाम है और अहादीस का मौजू वाज़ेह है, इस वजह से अबवाब मुसन्निफ़ ने कायम नहीं किए। तो ये किताब पहली वो किताब है जिसके मुसन्निफ़ ने अबवाब कायम नहीं किए, बल्कि उसी तरह किताबुल जनाइज़ लिखकर नीचे अहादीस सारी जो हैं वो तरतीब के साथ ज़िक्र कर दी। अलबत्ता तरतीब वही है जो दीगर मुहद्दिसीन और अइम्मा के यहाँ पहले जो है वो मौत की तमन्ना करना या ना करना, और मौत को याद करना, और जो मरदुल मौत में है उसको तलकीन करना ला इलाहा इल्लल्लाह की, और मोमिन की मौत की निशानी, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िक्र की हैं। उसके बाद फिर उसके मैयत के लिए दुआ और खैर और ये सारी चीज़ें ज़िक्र की हैं। तो वही तरीका है, बाकी ये है कि अबवाब कायम नहीं किए। इस किताब में तकरीबन मुसन्निफ़ ने 65 अहादीस जो है वो ज़िक्र की हैं, और इसके अबवाब नहीं, जैसे मैं ज़िक्र किया। मुसन्निफ़ ने इसको किताबुल सलात के बाद किताबुल जनाइज़ क्यों ज़िक्र किया है? क्योंकि दोनों नमाज़ें हैं, वो भी नमाज है, ये भी नमाज है। अलबत्ता वो नमाज का ताल्लुक जो है वो दुनिया और आखिरत के फ़वाइद के साथ है, लेकिन नमाज जनाजा जो है इसका ताल्लुक मैयत की मौत के बाद है, यानी मरने के बाद इंसान को इसका फ़ायदा होता है। जबकि नमाज जो दूसरी नमाज है, 5 वक्त की नमाजें, उनका फ़ायदा इंसान को दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। लेकिन ये सलातुल जो जनाजा है, जनाजे की नमाज है, इसका फ़ायदा मैयत को आखिरत में होता है उसके मरने के बाद, और ये उसके लिए आप जो खैर का काम कर सकते हैं ना मरने के बाद, एक मोमिन के लिए, मुसलमान के हक में, इससे बढ़कर कोई नहीं कि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ें और खुलूस से, इखलास से उसके लिए दुआ करें। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया अखलिसू लहु दुआ, और उसके लिए खालिस होकर, मुखलिस होकर दुआ करें। ऐसे समझे जैसे कि कोई आपकी जनाजे नमाज जनाजा पढ़ रहा हो, तो उसको कैसे दुआ करनी चाहिए, यानी आप मैयत की जगह अपने आप को रखें और दुआ इस अंदाज में करें कि जिस अंदाज में आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए दुआ करें। इस वजह से नबी कायनात ने फरमाया अखलिसू लहु दुआ, इसके लिए खालिस होकर दुआ करो। लेकिन अफसोस है कि हमारे यहाँ बाद मुसलमान नमाज जनाजा पढ़ते हैं चंद सेकंड की, 20 से 30 सेकंड लगाते हैं और चलो, और दूसरी तरफ जो है कब्र पे खड़े होके पता नहीं क्या क्या कुछ पढ़ते हैं। यानी मसनून काम हमने करने छोड़ दिए, उनमें हमने स्पीड रख ली, रफ्तार अपनी तेज कर ली, और जो बिदत के काम हैं उनके अंदर हमने जो है वो घंटे घंटे लगाना शुरू कर दिए।
قبر پہ کھڑے ہو جائیں تو یاسین بھی پڑھ لیتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں، سب کچھ پڑھ لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جنازے میں آتے ہیں تو 20 سیکنڈ کا 30 سیکنڈ کا جنازہ پڑھا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں کہ میت کے ساتھ یہ خیر خواہی کیا دشمنی ہے، یہ اس سے بڑی کوئی عداوت نہیں میت کے ساتھ۔ اور رہا وہ کہ جو وصیت کر کے جا رہا ہے کہ فلاں بندے کو کہنا میری نماز جنازہ پڑھے، جو ہے وہ آدھے منٹ کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، اللہ المستعان۔ تو یہ مناسبت ہے کتاب الصلاۃ اور کتاب الجنائز کی، کہ یہاں بھی چونکہ نماز جنازہ کا ذکر ہے اور وہ بھی نماز اور یہ بھی نماز ہے، اس وجہ سے مصنف نے اس کو جو ہے وہ یعنی دنیا میں بھی نماز اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی اس پر نماز ہے تاکہ اس کا آخرت میں اس کو فائدہ ہو۔ چلیے جی، یہ تو ایک تمہید تھی جو میں نے ذکر کی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور اس حوالے سے جنائز کی تعریف میں وضاحت کر دوں گا، مصنف نے اگرچہ یہاں اس کی وضاحت نہیں کی۔ اصل میں ہے کتاب الجنائز، اصل میں ہے کتاب الجنائز، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب الجنائز۔ دیکھیے ایک مفرد ہے ایک جمع ہے، الجنائز یہ جمع ہے اور اس کی مفرد آتی ہے جنازہ، جنازتن، جنازتن اس کی مفرد ہے اور اس کی جمع جنائز ہے۔ جنائز کبھی کسرہ کے ساتھ نہیں آئے گا، یہ جیم کے فتح کے ساتھ ہی ہے، لیکن جنازہ جو مفرد ہے یہ کسرہ کے ساتھ بھی آتا ہے اور فتح کے ساتھ بھی۔ البتہ بعض علماء نے فرق کیا ہے، جیسے صاحب کتاب نے یہاں ذکر کیا ہے کہ کل حدیث میں یہاں جیسے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیم کے کسرہ کے ساتھ ہو تو بعد اس سے مراد میت لیتے ہیں، اور فتح کے ساتھ جس پر چارپائی پر میت کو لٹایا جاتا ہے اس کو فتح کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جنازہ اور جنازہ۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، راجع موقف یہ ذہن میں بٹھا لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، میت کے لیے بھی اور اس چارپائی جس پر میت کو ڈالا جاتا ہے، دونوں کے لیے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی میت کے لیے بھی، اس کی ڈیڈ باڈی کے لیے بھی جنازہ کا لفظ بھی، جنازہ کا لفظ بھی فتح اور کسرہ کے ساتھ جیم کے، اور اسی طرح جس اس کو چارپائی یا جس چیز پر اس کو لٹایا جاتا ہے اس کے لیے بھی آپ جنازہ بھی کہہ سکتے ہیں اور جنازہ بھی، لیکن جمع کے لیے صرف فتح کے ساتھ پڑھیں گے الجنائز۔ یہ فرق ذہن میں رکھیں، بعض خلط ملط کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو دونوں کو خلط ملط نہیں کرنا، جمع صرف جیم کے فتح کے ساتھ ہے کتاب الجنائز، لیکن اس کی مفرد جنازہ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جنازہ فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں جیم کے اور کسرہ کے ساتھ بھی، جنازتن اور جنازتن، لیکن جمع الجنائز آئے گی، اس کے اوپر ایک ہی اعراب، اس کے اوپر دو اعراب نہیں۔ چلیے خیر، تو قریب المرگ انسان جو ہوتا ہے میت یعنی موت کے قریب، اس حوالے سے کچھ جو شریعت نے ہماری رہنمائی اور احکام بتائے ہیں جی ہم یہاں سب سے پہلے پڑھیں گے۔ تو یہاں یہ جو عبارتیں اوپر خانے کے اندر ہے نا، ایک ٹیبل کے اندر، یہ آپ سمجھ لیں یہ گول دائرے کے اندر ہے، یہ امام شوکانی کی عبارتیں ہیں۔ یہ در البہیہ جو ہے نا، الدر البہیہ امام شوکانی کی کتاب ہے، یہ اس کی عبارتیں ہیں، اور صاحب کتاب نے حافظ عمران ایوب لوری حفظ اللہ نے اس کی شرح کی ہے۔ تو اصل یہ کتاب امام شوکانی کی کتاب ہے در البہیہ، چھوٹی سے چھوٹا سا رسالہ ہے فقہ پر، اور یہ اس کی شرح انہوں نے کی ہے مختلف علماء کے اقوال جمع کر کے اور مختلف ان کے دلائل۔ البتہ طریقہ وہ نہیں جو ہمارا ہے طریقہ، کہ ہم کہتے ہیں اس کے اندر 3 قول ہیں 4 قول ہیں، پھر ہم مقارنہ کرتے ہیں، پھر ہم آپس میں جو ہے وہ راجح جو صحیح ہوتا ہے اس کی ترجیح بھی دیتے ہیں، دوسروں کے دلائل کے جواب بھی دیتے ہیں۔ البتہ یہ مصنف نے طریقہ اختیار نہیں کیا، بس وہ دلائل کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں اور آپس میں جو دونوں فریقین کے دلائل کا تقابل ہے وہ نہیں کرتے، اور بسا اوقات دلائل بھی مکمل ذکر نہیں کرتے، بسا اوقات اقوال بھی اسی طرح سردن ذکر کر دیتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 قول نقل کر دیتے ہیں، طالب علم کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ چلیے خیر، بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ تو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ کچھ چیزیں اس کتاب سے آپ استفادہ کریں، تو ہم اس سے پڑھیں گے، آگے بھی انشاءاللہ کچھ چیزیں ہم اس سے لیں گے۔ تو لفظ جنازہ کی، جنائز کی وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ جنازہ کی جمع ہے جیم کے کسرہ کے ساتھ، اس سے مراد میت ہے، اور بعد میں جیم کے فتح کے ساتھ بھی یہی مراد لیا ہے، یا کسرہ کے ساتھ میت اور فتح کے ساتھ وہ چارپائی مراد ہے جس پر میت ہو یا لٹایا گیا ہو میت کو، وہی وضاحت ہے۔ میں نے کہا راجع یہ ہے، فرق جو کیا گیا نا یہ فرق کوئی صحیح نہیں، کیونکہ اگر آپ لغت کی ڈکشنریز وغیرہ جو ہیں وہ دیکھیں آپ، تو اس کے اندر آپ کو دونوں طرح مل جائے گا، یعنی میت کے لیے بھی جنازہ اور جنازہ، اور اس چارپائی کے لیے بھی جنازہ اور جنازہ کا لفظ جو ہے وہ بولا گیا ہے، اور یہی راجع ہے، تشویش میں ڈالنے کی بجائے آپ یہ کہہ دیں کہ دونوں اس پر اعراب جائز ہیں۔ علاوہ ازیں ایک قول اس کے برعکس بھی ہے، یعنی جیسے میں نے ذکر کیا، لفظ جنائز جو ہے یہ باب جنازہ یجنزو ضربہ یضرب سے مشتق ہے،
جس کا معنی چھپانا مستعمل ہے۔ امام نووی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لفظ جنائز میں جیم پر صرف فتح کو ہی ثابت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ حدیث معروف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث ہے حق المسلم علی المسلم خمس، اس کو اردو میں یہاں ذکر کیا گیا ہے، حق المسلم علی المسلم خمس، کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک سلام کا جواب دینا، نمبر 2 عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، یعنی اگر بیمار ہو جائے، جنازے میں شرکت کرنا، اور دعوت کو قبول کرنا۔ دعوت کی اقسام ہوتی ہیں، ایک دعوت جو ہے وہ ولیمے کی ہوتی ہے، ایک دعوت عام ہوتی ہے۔ راجح قول کے مطابق ولیمے کی دعوت جو ہے اس کو قبول کرنا لازم ہے، الا کہ کوئی عذر ہو یا اس کی کچھ شروط ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری دعوت دیتا ہے آپ کو کھانے کی یا اس طرح کی، تو اس میں مستحب ہے، یعنی مؤکد ہے، لیکن واجب نہیں ہے راجح قول کے مطابق، کیونکہ بسا اوقات بعض لوگ ایسی صلح مار دیتے ہیں، آ جائیں یار کھا لیں، حالانکہ دل سے ان کا ارادہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے بعض لوگ جو ہے وہ ان کو محسوس ہو بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ اوپر اوپر صلح مار رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ حوصلہ ہوتا ہے۔ چلیے خیر، تو حالات وہ نہیں رہے، اس وجہ سے دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی دعوت کس اعتبار سے دے رہا ہے۔ چلیے خیر، تو دعوت قبول کرنا، جسے چھینک آئے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، یہ 5 حقوق، اور بعض حدیث میں اس سے زیادہ کا بھی ذکر ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، آپ کو جتنی بھی حدیث مل جاتی ہیں اس سے زیادہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں 6 حقوق کا ذکر ہے، اور ان الفاظ کا اضافہ ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ، کہ جب آپ سے نصیحت طلب کرے، خیر خواہی کا کوئی مشورہ وغیرہ لے، تو اس کو مشورہ دے دو، اور مشورہ جو ہے وہ امانت داری اور خیر خواہی پر مبنی ہونا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عود المریض واطعم الجائع، مریض کی عیادت کرو اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث جو اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ مسلمان کی تیمارداری کرنی چاہیے اور عیادت کرنی چاہیے۔ اس کے 2 مقصد ہیں عیادت کے، تیمارداری کے، ذہن میں رکھ لیں۔ ایک تو تیمارداری کرنے میں آپ جو ہے وہ اس کو حوصلہ دیتے ہیں اور اس کو آپ تسلی دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے وہاں دعا کرتے ہیں شفا کی، اگر دم کی ضرورت ہو تو دم بھی آپ کر دیں۔ یہ مقاصد ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں وہ مقاصد نہیں رہ گئے۔ تیمارداری کے لیے کچھ جاتے ہیں مریض کے گھر والوں کا کباڑہ کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، کچھ جاتے ہیں اس کو مزید پریشان کرنے کے لیے۔ مثلا میں اس کی آپ کو ایک عام مثال دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض جو بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں، خواتین، آنٹیاں ٹائپ، وہ جاتی ہیں، اگر کوئی بزرگ بیمار ہو جائے اس کی چارپائی کے پاس بیٹھ کے آپس میں باتیں لگ جاتی، کہتی ہیں نہیں یہ بابے کو جو مرض لگا ہوا ہے نا، ہمارے بابے کو بھی اس طرح کا ہی تھا، 2 دن نہیں رہا زندہ فوت ہو گیا وہ تو۔ ساتھ والا ہمارا ہمسایا، اس کو بھی یہی مسئلہ تھا، 1 دن نہیں رہا وہ، فلاں بندے کو، فلاں کے چچا کو یہ مسئلہ تھا، وہ بھی 2 دن کے بعد فوت ہو گیا۔ یہ بڑا خطرناک مرض ہے اور اس میں تو کوئی بچتا ہی نہیں، دوسری تیسری کو کہے گی، اس طرح کر کے وہ مریض کے پاس بیٹھ کے جب اس طرح کی آپ باتیں کریں گے تو مریض تو اور بیچارہ دل پہلے چھوڑے بیٹھا ہے، پہلے پریشان ہے بیماری میں، اور اوپر سے آپ یہ کہہ دیں کہ فلاں بھی فوت ہو گیا، فلاں بھی اس بیماری میں، تو وہ تو اور زیادہ جو ہے وہ گر جائے گا۔ حالانکہ مریض کو مقصد حوصلہ دینا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس کو جا کے کہیں کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ کون سا مرض ہے، آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ بچ جائیں گے، اس سے بڑے لوگ بچیں، یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو شفا دے دے، اس کو حوصلہ دیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بیماری کے اندر مریض کو حوصلہ مل جائے نا تو آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے وہ، اور اگر اس کے برعکس اس کو آپ یہ کہہ دو کہ آپ فوت ہو جاؤ گے تو وہ فوت ہی ہو جائے گا۔ تو بعض آنٹیاں جو ہوتی ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے، آنٹیاں بھی ہوتی ہیں، بعض بندے بھی ہوتے ہیں، لیکن عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہے کہ وہ جا کے پاس بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ایسی کام شروع کر دیں گے اس طرح کا۔ تو مریض کی عیادت کرنا یہ بہت بڑا اجر ہے، باعث اجر ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کوئی مریض کی عیادت کے لیے بیٹھا رہتا ہے وہ جنت کے ٹکڑے میں اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، جیسا کہ مصنف چند ایک حدیث کو ذکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل رہا کہ آپ جب بھی کسی صحابی کے مرض کا پتہ چلتا، بیماری کا، آپ فوراً اس کے گھر تیمارداری کے لیے، حالانکہ آپ نبی کائنات ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن ابی وقاص، اس کے علاوہ حضرت زید بن ارقم، اور کئی صحابہ کرام، حضرت ابو سلمہ، کئی اور صحابہ کرام کی آپ نے تیمارداری کی، اور آپ جو ہے وہ صحابہ کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ جیسے چند ایک فوائد انشاءاللہ احادیث کے ساتھ ساتھ میں ذکر کروں گا کہ آپ صحابہ کو ساتھ کیوں لے کر جاتے تھے اور آپ کے جانے کا مقصد کیا ہوتا تھا۔
انہوں نے چند ایک یہاں واقعات ذکر کیے ہیں، البتہ یہ حدیث یہاں میں ذکر کر دیتا ہوں جو عیادت کرنے کی فضیلت میں ہے تیمارداری۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی مخرفۃ الجنۃ حتی یرجع، کہ مسلمان جب اپنے کسی بھائی کی تیمارداری کرتا ہے تو وہ ہمیشہ رہتا ہے جنت کے باغیچوں میں، یعنی جنت کے باغیچوں میں ایک باغیچے میں رہتا ہے حتیٰ کہ وہ لوٹا ہے، یعنی جب تک وہ مریض کی عیادت کے لیے بیٹھا ہے نا، گویا کہ جنت کے باغیچوں میں ایک باغیچے میں ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت علی سے مروی کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان عیادت کی غرض سے اپنے مسلمان بھائی کے پاس بیٹھتا ہے، اگر وہ صبح کو عیادت کرے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے ترمذی وغیرہ میں اور صحیح درجے کی روایت ہے، اور بہت ساری احادیث جو ہے وہ بیمار کی تیمارداری کی فضیلت کے اندر اور اجر و ثواب کے اندر بیان کی۔ عیادت کے وقت مریض کو کیا کہنا چاہیے؟ آپ جائیں تو وہاں چپ کر کے بیٹھ جائیں یا پھر مطلب غیبت کرنے لگ جائیں ایک دوسرے کی، یہ مقصد نہیں۔ وہاں جا کے اس کے لیے دعا، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، اس کو حوصلہ دینا، اس کو تسلی دینا، اور جو ہے وہ اس کو دعا دینا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ اصل مقصد ہوتا ہے جانے کا۔ کوئی پتہ نہیں کسی کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سن لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے آئے تو کہے اللہم اشفی عبدک ینکا لک عدوا او یمشی لک جنازتا، کہ اللہ اپنے اس بندے کو شفا دے دے، وہ یا تو صحیح ہو جائے گا تو تیرے کسی دشمن کی آنکھ پھوڑ دے گا، اس کو مطلب ہلاک کر دے گا، یا پھر زندہ ہوگا تو کسی کے جنازے کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ یعنی فائدہ یہ ہے نا اس کا، اگر اس کو حیات و زندگی مل جاتی۔ اس طرح نبی کریم حضرت سعد کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا ان کے لیے پڑھا کرتے تھے، اللہم اشفی سعدا واتمم لہ ہجرتہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہاں مراد ہیں، یہ مکہ میں بیمار ہو گئے تھے حجۃ الوداع کے بعد، تو بڑے پریشان تھے کہ اللہ کے رسول میں مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گیا ہوں لیکن مجھے موت مکہ میں آ رہی ہے، تو آپ دعا کر دیجئے اللہ میری ہجرت کو پورا کر دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اشفی سعدا۔ آپ نے فرمایا کہ سعد پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں بڑی عمر دے گا اور تم جو ہے وہ بڑے کچھ لوگوں کو فائدہ دو گے، کچھ لوگوں کو نقصان اللہ تمہارے ذریعے دے گا، مراد کے فتوحات کے اندر تم شریک ہو۔ سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے تھے بڑے، اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرا اتنا مال ہے، میں سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں سارا نہ کرو، فرمایا آدھا کر دوں، فرمایا آدھا بھی نہیں بہت زیادہ ہی ہے، فرمایا اور کم، فرمایا 2/3 کر دوں، فرمایا نہیں، میں آدھا، فرمایا 1/3 کر دوں اللہ کے رسول، فرمایا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی میں کہ اگر تم اپنے اہل و عیال کو غنی چھوڑ کے جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ فرمایا کہ تمہارا اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ رکھنا یہ بھی تمہارے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساتھ پریشان نہ ہو، شاید اللہ تمہیں لمبی زندگی دے گا اور تم ابھی بہت کچھ دیکھو گے، تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو فائدہ دے گا، کچھ لوگوں کو نقصان دے گا۔ اور ہوا بھی ایسے ہی کہ جب وہ بیمار تھے، یعنی بہت بیمار تھے، آپ سمجھ لیں کہ جیسے کومے میں چلے گئے، تو بڑے بیمار تھے، اللہ کے نبی نے بشارت دے دی کہ آپ ابھی زندہ رہو گے، آپ نے پیش گوئی کر دی۔ تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، تابعین ذکر کرتے ہیں تاریخ میں اور احادیث میں موجود ہے کہ اس کے بعد وہ قادسیہ کی جنگ کے سپہ سالار تھے، قادسیہ کی جنگ کی لیڈ کر رہے تھے، وہ آگے تھے سب سے، سپہ سالار ہی وہی تھے، حضرت عمر نے ان کو امیر بنا کر بھیجا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو قادسیہ کی جنگ مسلمانوں نے جیتی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں، اور کئی جنگوں میں شریک ہوئے، اور جب فوت ہوئے تو تاریخ میں موجود ہے کہ اس وقت تو جب بیمار تھے ایک بیٹی تھی، جب فوت ہوئے تو 17 بیٹے اور 12 بیٹیاں تھیں، 17 بیٹے اور 12 بیٹیاں حضرت سعد بن ابی وقاص کی تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم اشفی سعدا واتمم لہ ہجرتہ، اللہ سعد کو شفا دے دے اور ان کی ہجرت کو پورا کر، مطلب جہاں جیسے مکہ سے مدینہ گئے ہیں اللہ ان کو موت مدینہ میں آنی چاہیے۔ تو مدینہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی ہے غالباً۔ بہرحال مکہ میں اس وقت وہ صحیح ہو گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کے دوران اس کے پاس 7 مرتبہ یہ کہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی کا، کہ میں اللہ رب العظیم رب العرش العظیم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تجھے شفا دے دے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ اس بیماری سے شفا دے دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم مریض یا میت کے پاس موجود ہو تو اچھی بات کہو کیونکہ فرشتے تمہاری کہی ہوئی بات پر آمین کہتے ہیں۔ حدیث یہ بھی صحیح ہے، تو ہمیں وہاں جا کے اس کے بارے میں اچھے الفاظ کہنے چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو سنتا ہے۔ کہتے ہیں وَتَلْقِينُ الْمُحْتَضَرِ الشَّهَادَتَيْنِ، اگر ایک آدمی موت کے بالکل قریب ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں، تو اس کے پاس کلمہ شہادت کی تلقین اسے کروانی چاہیے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ اس حدیث کو لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ کہ اپنے فوت ہونے والوں کو کلمہ توحید کی تلقین کرو، اس سے وہ حکم مراد لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو حکم دو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں قابل وضاحت جملہ ہے کہ دیکھیں اگر تو کافر ہے فوت ہونے والا تو پھر اسے حکم دیا جائے گا، کیونکہ اگر وہ انکار کرتا بھی ہے تو پہلے ہی کافر ہے، لیکن اگر ایک مسلمان ہے تو اسے حکم نہیں آپ دیں گے کہ کلمہ پڑھو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ سارے لا دے، ہو سکتا ہے انکار کر دے، تو یہ اس کے نقصان میں ہے، اس وجہ سے اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں تاکہ وہ بھی تمہیں دیکھ کر پڑھنے لگ جائے۔ اور انشاءاللہ اس سے متعلق کافی فائدے ہیں، میں انشاءاللہ جب ہم کتاب سے حدیث پڑھیں گے تو وہاں میں ذکر کروں گا انشاءاللہ لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ کے حوالے سے کچھ مزید انشاءاللہ فائدے ہیں جو وہاں میں ذکر کروں گا۔ ابھی فی الحال ہم ان سے تھوڑا مرور کرتے ہیں جلدی سے۔ تو یہاں مراد تلقین کرنا ہے، اس کے پاس یعنی بلند آواز سے کلمہ پڑھنا ہے، کافر ہے تو اسے حکم دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے ایک انصاری شخص کی عادت کی تو فرمایا یا خال قل لا الہ الا اللہ، کہ اے ماموں لا الہ الا اللہ کہہ دو، یعنی کلمہ توحید پڑھ رہو۔ یہ خاص واقعات ہیں۔ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بات کو صحابہ نہیں ٹھکرا سکتے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہوگی، کلمہ توحید، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی انہی الفاظ کے ساتھ احادیث مروی ہے۔ اور یہ حکم کیا واجب ہے یا مستحب ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے جیسے اہل ظاہر وغیرہ، اور بعض علماء جمہور علماء کا موقف ہے کہ اس کے پاس کلمہ توحید پڑھنا، اس کو تلقین کروانا یعنی پڑھوانا اسے، یہ جو ہے وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَتُجِيهُ وَتَقْمِيدُهُ إِذَا مَاتَ، اسے قبلہ رخ کرنا، جب فوت ہو جائے تو اسے قبلہ رخ کرنا اس کے چہرے کو، اور اس کی آنکھیں بند کر دینا، یہ جو ہے وہ یہ بھی مستحب ہے، یعنی یہ بھی کرنے کے اعمال میں سے ہے۔ قریب المرگ انسان کو قبلہ رخ کرنا تاکہ اسی حالت میں اس کی وفات ہو، کسی صحیح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں، البتہ غالباً یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس عمل کو بدعت، شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے کہ آپ فوت ہونے والے کو قبلہ رخ کر دیں، یہ دفن کرتے وقت ہے، دفن کرتے وقت ہے کہ جب اس کو لٹاؤ تو اس وقت جو ہے وہ اس کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی جانب کرنا چاہیے۔ البتہ فوت ہونے کے بعد اس کو قبلہ جانب کرنا یہ تکلف ہے، اس کی شریعت میں اس کے بارے میں کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی۔ البتہ ایک حدیث ہے اس کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا استحلال البیت قبلتکم احیاء و امواتا، کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ بیت اللہ کو حلال سمجھ لینا، حالانکہ وہ تو زندہ اور مردہ حالت میں تمہارا قبلہ ہے، حالانکہ وہ زندہ اور مردہ حالت میں تمہارا قبلہ ہے۔ اس حدیث کی سند میں اگرچہ کلام ہے لیکن راجح یہ کہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور جب حدیث حسن درجے کی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب وہ زندہ حالت میں قبلہ ہے تو فوت ہونے کے بعد بھی میت کا رخ جو ہے وہ قبلہ رخ ہی، تھوڑا اس کو ایسے ٹیڑھا کر کے لٹایا جائے گا، یہی اصل میں مشروع ہے۔ البتہ موت کے بعد، مرنے کے بعد اس کو قبلہ جانب کرنا، اس کے بارے میں کوئی دلیل واضح نہیں، البتہ جب دفن کرتے ہوئے اس کا رخ قبلہ جانب کرنا، اس بارے میں دلائل اور بھی موجود ہیں اور یہی اصل میں راجح ہے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا حضرتم موتاکم فاغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال اہل البیت، کہ جب تم کسی فوت ہونے والے کے پاس حاضر ہو، موجود ہو، اس کی آنکھیں بند کر دو، اس کی آنکھیں جو ہیں ان کو بند کر دو، کیونکہ نظر جو ہے وہ روح کی پیروی کرتی ہے، روح کے پیچھے پیچھے دیکھتی ہے، پیچھا کرتی ہے، اور اچھی بات کرو کیونکہ جو تم بات کر رہے ہوتے ہو اس پر آمین کہا جا رہا ہوتا ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں، یعنی جو بھی گھر والے بات کر رہے ہوتے ہیں اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں، تو اچھی بات کرو تاکہ اچھی بات پہ فرشتے آمین کہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح جو ہے وہ جسامت ہے، روح کا جسم ہے، البتہ جسم جو ہے وہ نورانی ہے، لطیف ہے، یعنی لطیف اور نورانی جسم ہے، لیکن اس کی حیت اور کیفیت کیا ہے واللہ عالم۔ لیکن اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جسامت ہے، جسم ہے اس کا،
روح کا جسم ہے، وہ کوئی ہوا نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں. لیکن آپ بات دیکھ لیں، جسم ہونے کے باوجود اتنی ترقی کر چکی سائنس سب کچھ، لیکن وہ روح کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکے، تو اللہ کی حقیقت کو کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کو اور ساری چیزوں کو کیسے ان کا احاطہ کر سکتے ہیں جب روح کا احاطہ نہیں کر سکے جو انسان کی باڈی کے اندر چل رہی ہے؟ تو دیگر چیزیں ماوراء دنیا، ماوراء السماء اور ماوراء العالم، وہ کیا کیسے ان ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں چونکہ نظر نہیں آ رہا لہٰذا نہ اللہ ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ جہنم ہے، یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں. پہلے روح کے بارے میں تو دیکھو، حالانکہ تم سب مانتے ہو کہ انسان یہ ڈیڈ باڈی ہے اور یہ زندہ ہے. جب تک روح ہے زندہ ہے، جب روح نکل گئی تو ڈیڈ باڈی. لیکن روح نکلتی تو کبھی دکھاؤ ہمیں کہ کیسے نکل رہی ہے اور کیسے چلتی ہے. آج تک تم یہ نہیں تحقیق کر سکے تو اللہ کی حقیقت کو کیسے تم معلوم کر سکتے ہو؟ وَقِرَاءَةِ يَاسِينَ عَلَيْهِ وَالْمُبَادَرَةِ بِتَجْوِيزِهِ إِلَّا لِتَجْوِيزِ حَيَاتِهِ. کہتے ہیں کہ یاسین اس پر پڑھنی چاہیے، قرات کرنی چاہیے، لیکن یہ غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ کسی بھی صحیح حدیث سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یاسین پڑھنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں. جتنی حدیث ہیں ان میں کلام ہے، جیسا کہ ہم کتاب سے جب حدیث پڑھیں گے یہ تو اس کی علتوں کی طرف اشارہ کریں گے کہ اس حدیث میں کیا کلام ہے. اس کے کفن دفن میں جلدی کرنا بالکل ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں حدیث ذکر کی ہیں کہ اس کو جلدی دفن کرنا چاہیے. اگر نیک ہے تو اپنی خیر کی طرف سبقت لے جانے والا ہے، اگر برا ہے تو اپنے کندھوں سے تم بوجھ کو ہٹا رہے ہو. ایسے بد آدمی کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے زندہ ہونے کا امکان ہو. علماء کرام فرماتے ہیں طاعون وغیرہ، طاعون کی بیماری اور بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے اندر میت کے جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہونے کا امکان ہوتا ہے. وہ مرا ہی نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ فوت ہو گیا ہے، جسم اس کی حرکت سکنات وغیرہ بند ہو جاتی ہیں، حرکات و سکنات. البتہ یہ ہے کہ وہ اس کے زندہ ہونے کا امکان ہوتا ہے دوبارہ حرکت کرنے کا. اس لیے فرمایا کہ علماء کہتے ہیں کہ اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، کچھ دیر انتظار کر لینا چاہیے. بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں میت فالج اور طاعون اور کچھ بیماریاں حافظ ابن حجر نے اور بعض علماء نے ذکر کی ہیں جن کے اندر میت کو فوراً دفن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کچھ دیر اس کو، بعض علماء نے کہا 1 دن اور 1 رات، بعض علماء نے کہا کہ 1 دن یا 1 رات کم از کم اسے انتظار کرنا چاہیے، پھر اس کو جو ہے وہ دفن کرنا ہے. چونکہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض بندے غسل بھی دے دیا گیا، کفن بھی دے دیا گیا، کفن پھاڑ کے بھاگ پڑے، کفن پھاڑ کے جو ہے وہ اٹھ بیٹھے. تو آپ تصور کریں کہ جب ایک مردے کو آپ غسل دے لیں، کفن دے لیں، تو اچانک جب اٹھ کے بیٹھ جائے گا تو لوگ تو دیکھ کر ہی مر جائیں گے، لوگ تو اس کو دیکھ کر ہی بعض بے ہوش ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو مردہ بولے کفن پھاڑے. تو یہاں تو کفن پھاڑ کے بولنا کیا ہے، وہ تو کفن پھاڑ کے نکل ہی آیا ہے. تو اس وجہ سے بہتر ہے کہ تحقیق کر لی جائے کہ آیا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، یقینی ہے، پھر اس کو کفن دفن اور تجہیز و تکفین کا کام کرنا چاہیے تحقیق کے بعد. آج کل الحمدللہ تحقیقات موجود ہیں، لیکن پھر بھی اس حد تک نہیں ہے کہ ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ بسا اوقات ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی فوت ہو گیا. اس کے بعد کئی ایسے واقعات ہیں کہ بندہ وہ زندہ ہوتا ہے. وہ ہمارے علاقے میں ایک بابا جی بزرگ تھے، اس کے بارے میں اعلانات ہو گئے جی بابا جی فوت ہو گئے. تو لوگ جنازے کے لیے اور آ رہے ہیں تعزیت کے لیے، بابا جی اٹھ کے جو ہے وہ بیٹھ گئے، حرکت کرنے لگے. صحیح واقعہ ہے یہ، میں آپ کو صحیح واقعہ اس بابے کو میں جانتا ہوں جس کا یہ واقعہ ہے. بلکہ اس بابے سے آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ اس بابے کو فوت ہونے کے بعد اس کے اعلانات ہو گئے ادھر ادھر دیہاتوں میں دائیں بائیں، تو لوگ اس کے گھر آنے لگ گئے. تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا. تو بابا جی سے میری پچھلے سال ملاقات ہوئی، پچھلے سال اس بابا جی سے، پچھلے یا اس سے پہلے سال میری ملاقات ہوئی. میں ان کو کہہ رہا تھا آپ تو جیسے کہتے ہیں مردہ زندہ ہو کے آ گیا، تو آپ تو مرے ہوئے زندہ ہو کے آ گئے ہیں. کہتے ہیں ہاں بس ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے. تو لوگ آ گئے تھے، اعلان ہو چکے تھے. تو آج کل بھی اتنی ترقی کے باوجود جب ممکن ہے تو قدیم زمانے کے اندر بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو ہم پڑھ رہے تھے کہ میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنی چاہیے جتنا ممکن ہو. البتہ اگر اس کا کوئی ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے جیسا کہ طاعون ہے یا ہمارے ماضی قریب میں یہ کرونا تھا، اب اس کے اندر بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو میت قرار دے دیا گیا کہ یہ فوت ہو چکا ہے، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے. ایسے واقعات ہوئے ہیں. اسی طرح طاعون کی بیماری کا حافظ ابن حجر نے ذکر کیا، اور فالج کی بیماری کا بھی حافظ ابن حجر نے، بعض علماء نے ذکر کیا ہے. تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر موت یقینی نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس میں یقین کر لینا چاہیے. اس کے بعد اس کو تجہیز اور تکفین اور یہ دیگر جو غسل وغیرہ کے معاملات ہیں وہ کرنے چاہیے. البتہ یاسین پڑھنے کے حوالے سے میت پر، اس حوالے سے بعض علماء نے ان احادیث کی تحسین کی ہے جو احادیث فوت ہونے والے پر یا قریب المرگ انسان پر جو ہے، قریب المرگ انسان پر جو ہے وہ پڑھنے کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ہیں.
لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں اور قابل حجت نہیں ہیں۔ البتہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب صحیح سنت ہمارے پاس موجود ہے کہ اس کے پاس کلمہ توحید پڑھو، لا الہ الا اللہ، لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، یہ صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، اس کو ہم کیوں نہیں لیتے اور ہم ان حدیث کی طرف کیوں جاتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسریعوا بالجنازہ، جنازے کو جو ہے وہ جلدی اس کو لے جاؤ، یعنی جلدی کرو، مراد میت کو دفن کرنے میں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں جنازے سے مراد اس کی میت ہے کہ اگر تم اس کو اٹھا لو اس کو جلدی جو ہے وہ لے کر جاؤ، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو اسے تم نیکی کی طرف مقدم کر رہے ہو، قریب کر رہے ہو، اور اگر وہ بری ہے تو اپنے کندھوں سے بوجھ جو ہے اس کو دور کر رہے ہو۔ یہ حدیث اصل مکمل ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي لِجِيفَةِ الْمُسْلِمِ أَن تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ، کہ جلدی کرو اس کو دفن کرنے میں، کیونکہ لائق نہیں کہ کسی مومن مسلمان کی جو لاش ہے اس کو روکا جائے، اس کے گھر والوں کے درمیان اسے رکھا جائے۔ تو اس طرح کی احادیث جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بکثرت ملتی ہیں جن کے اندر جلدی دفن کرنے اور تجہیز و تکفین کا حکم ہے۔ والقضاء لدینہ وتسجیتہ وتجوز تقبیلہ یا وتجوز تقبیلہ، میت کی طرف سے اگر کوئی قرضہ وغیرہ ہے تو وہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کو چادر وغیرہ سے ڈانپنا، کپڑے سے، یہ مراد غسل سے پہلے ہے، غسل سے پہلے ہے کہ اس کو کپڑے وغیرہ سے ڈانپ دینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر جب آپ غسل دیں تو وہ طریقہ انشاءاللہ سارا آئے گا، ہم اس کو پڑھیں گے، تو اس سے پہلے اس کو ایک چادر سے ڈانپ دینا چاہیے تاکہ اس کا کوئی سطر وغیرہ، کوئی عیوب وغیرہ وہ ظاہر نہ ہو۔ اور اسی طرح میت کا بوسہ لینا راجح قول کے مطابق جائز ہے، البتہ احناف کے ہاں جائز نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب موت واقع ہوتی ہے تو وہ جیسے قرآن کریم کے اندر مردار کو نجس کہا گیا ہے، رجس کہا گیا ہے، تو وہ اس کو انسان پر بھی اطلاق کرتے ہیں، میت کا، میتہ کا۔ تو میتہ سے مراد وہاں حیوانات ہیں جو اپنی طبی موت مر جائیں یا گلا گھٹنے سے، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ والموقودۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، یہ ساری مردار کی اقسام ذکر ہوئی ہیں سورہ مائدہ کے آغاز میں۔ تو وہ اس کو انسان پر بھی اپلائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اسے غسل دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر غسل ایک چیز نجس ہو چکی تو اس کو دھونے سے تو وہ پاک نہیں ہو جاتی۔ کتا ہے، کتا نجس ہے، تو کیا کتے کو دھونے سے آپ شیمپو لگائیں، اس کو آپ اس کو لیکس صابن لگائیں یا کوئی بھی صابن لگائیں، وہ کتا کتا ہی ہے، وہ نجس ہی رہے گا۔ تو اگر انسان مرنے کے بعد نجس ہو جاتا ہے تو پھر دھونے سے تو نجس چیز پاک نہیں نہ ہو جاتی، جو بذاتی ہی نجس ہو، جس پر لگی ہو نجاست وہ تو پاک ہو جاتی ہے دھونے سے، لیکن جو بذات خود نجس بعینی ہو، لذاتی ہو، تو اس کو تو آپ 100 دفعہ بھی دھو لیں تو وہ نجس ہی ہے۔ تو لہٰذا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو جو غسل دیا جاتا ہے وہ تکریم کے لیے ہے، وہ عزت کے لیے ہے، وہ احترام کے لیے ہے، اس وجہ سے کافر احترام کے لائق نہیں، اس وجہ اسے غسل دینے کا حکم نہیں ہے اور نہ ہی اس کو غسل دیا جائے گا۔ تو یہ مناسبت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، آپ قباء میں گئے ہوئے تھے اپنے دوسرے گھر میں، جلدی سے آئے، سیدھا حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ چہرے سے پردہ ہٹایا، چادر ہٹائی اور آپ کو بوسہ دیا اور فرمایا ابتحیّا ومیتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی زندگی بھی پاکیزہ ہے اور آپ کی وفات بھی پاکیزہ ہے، اللہ آپ کو 2 بار جو ہے وہ موت نہیں چکھائے گا، جو موت آپ کے مقدر میں لکھی تھی وہ آ چکی ہے، وفات وہ آپ نے حاصل کر لی ہے، اب آپ پر دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے۔ اور ساتھ روئے اور اسی طرح حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کا بوسہ دیا اور نکل آئے۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر محدثین نے یہ استدلال کیا ہے کہ میت کا بوسہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے یا اس کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، میت جیسے زندہ پاک تھا ایسے مرنے کے بعد بھی وہ پاک ہے۔ البتہ غسل جو ہے وہ اس کو تکریم اور احترام کے لیے دیا جاتا ہے، اس لیے نہیں دیا جاتا کہ مسلمان مرنے کے بعد نجس ہو جاتا ہے، جیسا کہ بعض احناف کا، یعنی احناف کا یہ مذہب اور ان کا موقف ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں، میت جب فوت ہوا انسان تو قرض کو مقدم نہیں کیا جائے گا، بلکہ سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین، اس کا کفن دفن،
اس کے بعد جو باقی مال بچے گا اسے قرضہ دیا جائے گا، قرضہ دینے کے بعد اس کی وراثت تقسیم کی جائے گی، کیونکہ اگر آپ وراثت تقسیم کر کے قرضہ لیں گے جی بیٹوں سے کہ اب آپ دو برابر برابر، تو بعد دیں گے، بعد انکار کر دیں گے۔ اس وجہ سے یہ درجات ہیں۔ درجات کی ترتیب یہ ہے کہ آدمی جب فوت ہو تو اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، کفن دفن وغیرہ، اس کے بعد اس کا قرضہ اگر ہے تو دیا جائے گا، پھر اگر مال بچ جائے تو وہ تقسیم کیا جائے گا ورثاء میں، وگرنہ اگر وہ قرض میں ہی سارا مال چلا جائے تو ورثاء کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ ورثاء کہے کہ ہمیں دو، قرضہ دو یا نہ دو، ایسا نہیں، بلکہ قرضہ اس کو، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تک ایک آدمی پر قرض ہے اس کی روح آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے حتیٰ کہ وہ ادا کر دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، مومن کی جان، اس کی روح جو ہے وہ اس کے دین کے ساتھ، قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے حتیٰ کہ اس سے قرض جو ہے وہ ادا کر دیا جائے، یعنی اس کا فیصلہ نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر۔ حضرت سعد بن اطول سے مروی ہے کہ ان کا بھائی 300 درہم ترکہ چھوڑ کر فوت ہو گیا، چونکہ میت کے اہل و عیال بھی تھے تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے اس کے عیال پر یہ درہم خرچ کرنے کا ارادہ کیا تو نبی السلام نے فرمایا ان اخاک محبوس بدینہ فقد عنہ، تیرا بھائی جو ہے وہ قرضے میں روک دیا گیا ہے، اس کی روح، تو اس کی طرف سے پہلے قرضہ دو۔ ان حدیث سے بلکہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس پر قرض تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پر قرضہ ہے، میں کہ ہاں اس پر قرضہ ہے، فرمایا تم نماز جنازہ اس کی پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، فرمایا صلو علی صاحبکم، تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تنبیہ کرنا چاہتے تھے کہ قرض لینے کے اندر سستی نہ کرو۔ قرض لین دین کا معاملہ جو ہے وہ قرض، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں ادا نہیں کر پاؤں گا، اس کے باوجود بھی وہ کھلا قرض لیتے ہیں لوگوں سے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا اصل مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگ قرض کے معاملے کو اتنا جو ہے وہ آسان نہ لیں، اس کو سیریس لیں اور اس کو سیریس ایشو سمجھیں، یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرض جو ہے وہ رات کی جو ہے وہ پریشانی ہے اور دن کی ذلت ہے۔ رات کا ہم اور غم ہے، بندہ رات کو سوچتا ہے کہ میں کیسے ادا کروں، کہاں سے ادا کروں، اور صبح بندہ اپنا چہرہ چھپائے پھرتا ہے ادا جس کو دینا ہے قرض خواہوں سے کہ کوئی مانگ نہ لے، تو رات کی پریشانی اور دن کی ذلت ہوتی ہے قرض۔ اس وجہ سے بعض لوگ بڑی عیاشی کرنے کے لیے، گاڑیاں لینے کے لیے، بنگلے لینے کے لیے قرض پکڑ لیتے ہیں، تو بعد میں جو ہے وہ اپنا چہرہ چھپاتے پھرتے ہیں، راستے بدلتے پھرتے ہیں، اس بندے سے زبان کلام اور سلام دعا بھی جاتی ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے مجبوری کی صورت میں اللہ کے نبی نے بھی قرض لیا ہے یہودی سے، ایسی بات نہیں، اللہ کے نبی فوت ہوئے اور آپ کی زرہ جو ہے وہ یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، گروی رکھی ہوئی تھی، لیکن مجبوری کی صورت میں ہے، بلا عذر بلا مجبوری کے قرض لینا اور وہ ادا نہ کرنا، پھر دوسرے سے لے لینا، پھر تیسرے سے لے لینا، اور اس کو ایسے ہی سمجھنا جیسے یہ کوئی عام معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صاحب نے اس وجہ سے امت کو ڈرانے کے لیے آپ نے یہ کام کیا، وگرنہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ جس کے اوپر قرض ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی یا اس کو دفن نہیں کیا جائے گا مسلمانوں کے قبرستان میں، ایسا نہیں، وہ مسلمان ہے، بس یہ کہ آپ نے مقصد تنبیہ کرنا تھا تاکہ لوگ اس معاملے کے اندر سنجیدہ ہو جائیں، یہ اصل مقصود تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله، جو لوگوں کا مال اس غرض سے لیتا ہے قرض کہ وہ ادا کرے گا، اللہ اسے ادا کروا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے ادا کرنے کی، اور جو اس غرض سے لیتا ہے قرض کہ ادا نہیں کرے گا اتلفہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اسے ادا نہیں کر پاتا، اسے ادا نہیں کر پاتا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فوت ہوئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں توفیا حین توفیا سجیا ببرد حبرۃ، اللہ کے نبی السلام جب فوت ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو داری دار چادر میں ڈانپ دیا گیا، یعنی غسل دینے سے پہلے۔ جو شخص حالت حرام میں فوت ہو، ہم نے کہا اس کا چہرہ وغیرہ نہیں ڈانپا جائے گا، اور یہ ہم وہاں حج کے مسائل کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے، دوبارہ جب حج کے مسائل آئیں گے انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا۔ ولا تخمروا راسہ ولا وجهه، ایک آدمی دوران احرام فوت ہو گیا تھا حج کے دوران، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ اس کا سر نہ ڈانپو اور اس کا چہرہ بھی نہ ڈانپو، کیونکہ یہ قیامت کو تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خلیفۃ رسول اللہ نے، اللہ کے نبی کو بوسہ دیا ہے فوت ہونے کے بعد، اس کا مطلب یہ کہ میت کو بوسہ دیا اور لیا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بوسہ دیا تھا اس حال میں کہ وہ فوت ہو چکے تھے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس طرح کے متعدد واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بوسہ دیا ہے اور صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ دیا ہے۔ وعلی المریض ان
ان یحسن الظن بربہ ویتوب الیہ، فوت ہونے کے قریب جب انسان پہنچ جائے تو اللہ پر حسن ظن ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حسن ظن یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر اللہ فرماتا ہے انا عند حسن ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ تعامل کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، اگر کوئی برا گمان کرتا ہے تو اس کے ساتھ برا معاملہ ہوتا ہے۔ اور جب دنیا سے انسان جائے تو اللہ کے ساتھ حسن ظن ہونا چاہیے۔ حسن ظن سے مراد دو چیزیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ایک تو یہ ہے، امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی شرح میں کئی علماء نے ذکر کیا ہے، حسن ظن سے مراد حسن عمل ہے، حسن عمل ہے کہ انسان اچھا عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کے دنیا سے جائے کہ اللہ میرے نیک اعمال کو رائے گا نہیں جانے دے گا، اللہ مجھے ذرہ ذرہ عمل کا بھی نیک عمل کا بدلہ دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ انسان زندگی میں نیک عمل کرے اور آخر میں فوت ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید کرے۔ تو یہاں ایک بات ذہن میں رہے، دو چیزیں ہیں، ایک زندگی میں صحت مند جب انسان ہے، جب تندرست ہے، موت کے قریب نہیں، عام روٹین میں ہے، اس حالت میں خوف اور امید برابر ہونے چاہیے۔ زندگی میں خوف اور امید برابر ہونے چاہیے، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں یہ دونوں خوف اور امید جو ہے یہ پرندے کے دو پروں کی طرح ہے، کجناح طیر، کجناح طیرن، جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پرندہ جب دونوں پروں کو برابر لے کر اڑتا ہے تو وہ بیلنس میں ہوتا ہے، اور جب ایک پر وہ نیچے کر دیتا ہے تو ان بیلنس ہو جاتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کا وہ بیلنس نہیں رہ جاتا۔ تو اسی طرح انسان ہے، اگر انسان خوف کو اپنے اوپر غالب کر لے گا تو خارجی بن جائے گا، لوگوں کی تکفیر کرے گا، کبیرہ گناہ کرنے والوں کو کہے گا ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ خوارج اس وجہ سے ہی تو تکفیر کرنے والے بن گئے، انہوں نے اپنے اوپر خوف کو غالب کر لیا، اور جو اللہ کی رحمت کی آیات ہیں، مغفرت کی آیات ہیں، توبہ کی آیات ہیں، معافی کی آیات ہیں، ان کو نظر انداز کر دیا۔ اور اگر انسان جو ہے وہ امید کو غالب کر لے اپنی زندگی میں، خوف کو نظر انداز کر دے، تو پھر انسان مرجی بن جاتا ہے۔ اور مرجیہ کا عقیدہ آپ نے قرآن عقیدے کے سبجیکٹ کے اندر پڑھ لیا ہوگا کہ مرجیہ جو ہے وہ ایمان، اعمال کو ایمان سے خارج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان جتنے بھی گناہ کرتا رہے وہ مومن ہے، ناؤز باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کا ایمان ابو بکر کا ایمان برابر ہے، مطلب یہ کہ گناہ عمل ایمان پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان پر میری آیات پڑھی جاتی ہیں مومنین پر تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ لا یزنی زانی حین یزنی وهو مؤمن، کہ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے مومن تو وہ مومن ہی رہ جاتا، اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ایمان کے درجات ہیں، تو جب ایمان کے درجات ہیں تو اہل ایمان کے بھی درجات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ کہنا کہ اعمال ایمان میں سے نہیں، اور اعمال ایک الگ چیز ہے اور ایمان الگ چیز ہے، تو قرآن کریم کے اندر، حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ اہل ایمان میں سے کامل ایمان والا اخلاق کا جو اچھا ہو وہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، میں حیا کے اتنے درجات ہیں ان میں سے سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے کم ترین جو ہے وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، پتھر، ٹہنی، کانٹے وغیرہ کو، کسی چیز کو تکلیف دہ روڑا وغیرہ تو پڑا ہے۔ تو یہ بھی ایمان میں سے، اس سے ایمان بڑھتا ہے، نیک اعمال کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان صحت مند ہو تو خوف اور امید برابر ہونے چاہیے، برابر لے کے چلے، یہ نہیں کہ زیادہ ڈرتا رہے اور امید کو نظر انداز کر دے، یا امید لگا کے بیٹھا رہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، جیسے مرجیہ نے کیا۔ تو دونوں غلط ہیں، برابر لے کے چلنا چاہیے۔ جو وعیدیہ ہیں، خوارج اور معتزلہ، انہوں نے جو وعید کی نصوص تھی، اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ فلاں گناہ کرے گا تو آگ میں جائے گا، انہوں نے اس کو غالب کر دیا، اور جو وعدے اور اللہ تعالیٰ نے جو جزا کے وعدے کیے ہیں، معافی کے اعلان کیا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ اور دوسری طرف انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے جو ڈرایا ہے اس کو نظر انداز کر دیا اور امیدیں لگا کے بیٹھ گئے۔ تو یہ دونوں طریقے صحیح نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں معاف کرنے والا بھی ہوں، اور دوسری طرف یہ بھی بتا دو کہ میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ وان عذابی، قرآن کریم کے اندر یہ اسلوب رہا ہے، جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا ذکر ہے، جہاں اہل جنت کا ذکر ہے وہاں اہل جہنم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا الی ربہم وسیق الذین اتقوا، تو یہاں نتقوا اور وسیق الذین کفروا دونوں کا ذکر ہے۔ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و اصحاب الشمال دونوں کو مد مقابل ذکر کیا گیا۔
تو زندگی میں انسان کے پہلو دونوں برابر ہونے چاہیے، خوف اور امید. لیکن جب انسان دنیا سے جا رہا ہو تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے، بشرطے کہ انسان اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرے. یہ نہیں کہ امید لگا کے اللہ پہ بخشش کی، معافی کی بیٹھ جائے اور عمل ہی نہ کرے. عمل کے ساتھ اچھی امید لگانا، یہ اصل مقصود ہے اس حدیث کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يموتن احدکم الا وهو يحسن بالله الظن، نہ تم میں سے کوئی فوت ہو مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے والا ہو، اچھا گمان رکھتا ہو کہ اللہ مجھے میرے ہر نیک عمل کی جزا دے گا، بدلہ دے گا، اچھا بدلہ دے گا. یہی امید ہے. حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک ایسے نوجوان کے پاس گئے جو قریب المرگ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا ارجو اللہ واخاف ذنوبی، اللہ سے امید بھی ہے، گناہوں کا ڈر بھی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے خائف بھی ہوں. یہ سن کر نبی صاحب نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموت الا اعطاه الله ما يرجو وامنه ما يخاف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی مومن کے اندر یہ اس وقت یعنی اس حال میں قریب الموت دو چیزیں جمع نہیں ہو جاتی مگر اللہ تعالیٰ جو ہے اسے وہی دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے. اس چیز سے امن بخش دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جس سے وہ خائف ہے، یعنی وہ جس چیز سے ڈر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس پہ امن دے دیتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ اس حدیث سے لا يموت احد الا وهو بالله الظن، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں امید کا پہلو غالب رکھنا چاہیے، امید کا پہلو جو ہے وہ غالب رکھنا چاہیے. پلیز ایک منٹ. وَيَتَخَلَّصُ عَنْ كُلِّ مَا عَلَيْهِ، اپنی تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برآں ہو جائے. مطلب اس کے اوپر جتنی ذمہ داریاں وغیرہ ہیں، انسان جو ہے اگر کسی پہ ظلم کیا ہے تو وہ اس کا مداوع کرے. ظلم کا مداوع دو طرح سے ہو سکتا ہے، اگر اس کو گالی دی ہے، سب و شتم کیا تو اسے معافی مانگے، اگر اس کا مال کھایا ہے تو اس کو مال واپس کرے. کیونکہ توبہ کے تین طریقے ہیں. اگر توبہ کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اور اگر حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک اللہ سے توبہ کرے، دوسرا اس بندے سے معافی مانگے، اور تیسرا اگر اس کا مال سے متعلق کوئی چیز ہے تو اس کو مال واپس کرے. حقداروں کو حق لوٹانے کے ساتھ توبہ ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی. حقداروں کو حق لوٹانے سے توبہ ہوتی ہے، حقوق العباد میں اس کے بغیر نہیں ہوتی. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندے سے آپ معافی نہ مانگ لیں. اور اس حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث یہاں ذکر کی گئی ہے، اگر کسی شخص کا، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقے سے بھی ظلم کیا ہو تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے، جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے جائے گا جس پر اس نے ظلم کیا. اور وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ المفلس فینا من لا درم له ولا متاع له، کہ مفلس ہم میں سے وہ ہوتا ہے جس کے پاس درم نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو. فرمایا یہ مفلس میں مراد نہیں لے رہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری مراد یہ نہیں، میری مراد یہ ہے المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکات یاتی قد شتم هذا واکل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فیؤتى هذا من حسناتی وهذا من حسناتی فإن فنیت حسناته فإن أخذ من خطاياهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار، کہ کیا میری امت کا مفلس وہ ہے جو نمازیں روزے یہ ساری چیزیں لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، خون بہایا ہوگا. فرمایا کہ اس کی نیکیاں ان سب پہ ڈیوائڈ کر دی جائیں گی، تقسیم کر دی جائیں گی. اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اٹھا کر اس پہ ڈال کر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اور یہ حدیث یہاں صاحب کتاب نے اردو میں ذکر کی ہے، یہاں ترجمہ اس کا موجود ہے. یہ حدیث جو ہے وہ صحیح جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، بلکہ حدیث یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. انہوں نے یہاں وہ حدیث کا حوالہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ترمذی میں ہے، لیکن واللہ عالم یہ صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. وصیت ثلث مال سے زائد میں نہ ہو، یہاں وصیت کے مسئلے کو ذکر کیا ہے. دیکھیے وصیت جو ہے دو چیزوں کے اندر ہو سکتی ہے، یا تو وصیت ترکے کے اندر کچھ وقف وغیرہ یا کسی کے نام کی وصیت ہے، یا پھر جو اس کے اوپر چیزیں ہیں ان کے بارے میں وصیت ہے کہ میری طرف سے فلاں فلاں قرضہ ہے اس کو میں نے ادا کرنا ہے. اس کو لکھنا تو لازم ہے. اگر انسان پر حقوق ہیں تو ان کے لکھنا ضروری ہے، ان کو لکھنا لازم ہے. اور اگر انسان پر حقوق نہیں لیکن اس کے مطلب کے حقوق ہیں تو اس میں مستحب ہے کہ وہ لکھوا دے. یعنی قرض دینا ہے تو لکھنا ضروری ہے، اگر لینا ہے کسی سے تو نہ بھی لکھے، کہے کہ ٹھیک ہے اگر صدقہ بھی کوئی کر دے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں.
البتہ اگر مال کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر کئی چیزیں ہیں. نمبر ایک، غنی ہونا چاہیے. غنی ہونا چاہیے، اس کے اہل و عیال جو پیچھے ہیں وہ فقیر نہ ہوں. اگر وہ فقیر ہیں اور مال کم ہے تو پھر وصیت کرنا مال کے اندر جائز نہیں. نمبر دو، اگر غنی ہے اور ورثاء جو ہیں اس کا مال کافی ہے اور ورثاء فقیر ہے تو پھر 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے. پھر 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا. اور ایک بات ذہن میں رہے، وصیت صرف غیر وارث کے نام ہوتی ہے، وارث کے نام وصیت نہیں ہوتی. ورثاء کے لیے وصیت نہیں، یعنی جس کی شریعت نے حقوق بیان کیے ہیں، طریقے اور اس کے فرائض بیان کیے ہیں آیت میراث کے اندر، اس کو وراثت کا حق ملنا ہی ملنا ہے، اس کے نام وصیت نہیں کرنا جائز. بس کوئی بندہ اپنے بیٹے کے نام وصیت کر دے، بیٹی کے نام وصیت کر دے تو اس کے والد کے نام نہیں، اس کے نام وصیت نہیں ہو سکتی. جو وارث بن رہا ہے اس کے نام نہیں ہو سکتی. البتہ جو محروم ہو رہا ہے اس کے نام وصیت ہو سکتی. مثلا میں اس کی آپ کو مثال دوں، ایک آدمی فوت ہو رہا ہے، وہ دادا ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں، اس کے پوتے بھی ہیں. اب جو پوتے ہیں ان کا والد فوت ہو چکا ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ ان پوتوں کو کچھ نہیں ملنے والا کیونکہ ان کا والد ہے نہیں کہ وہ اپنا حصہ لے. تو چچا اس کے سارے وہ حصہ لے جائیں گے. اب پوتوں کو کچھ نہیں ملنے والا. اس وجہ سے چونکہ ان کے باپ کا حصہ بنتا تھا لیکن شرعی اعتبار سے وہ حصے دار نہیں کیونکہ وہ فوت ہو گیا. اب باقی جو اس کے بیٹے ہیں دادے کے یعنی بچوں کے چچا وہ لے جائیں گے سب. اس حال میں دادے کو چاہیے کہ کچھ مال اپنے پوتوں کے نام وصیت کر دے تاکہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ بھی حوصلہ افزائی ہو جائے اور ان کا تعاون ہو جائے. کیونکہ وہ وارث نہیں بننے والے، کیونکہ چچا ان کے موجود ہیں، دادا فوت ہو رہا ہے تو اب وہ چچا لے جائیں گے کیونکہ والد تو ان کا فوت ہو چکا پہلے. تو اب دادے کو چاہیے کہ وہ ان پوتوں کے نام کچھ مال کی وصیت کر جائے. مثلا اس کی پراپرٹی کافی ہے، وہ کہے جی 2-4 لاکھ میرے پوتوں کو دے دینا، تو یہ جائز ہے کیونکہ یہاں وہ پوتے وارث نہیں بن رہے کہ ان کا والد فوت ہو چکا ہے. والد ہوتا تو اپنا حصہ لے لیتا لیکن والد تو ہے نہیں. اسی طرح اگر کوئی دور کا رشتہ دار ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا رہا ہے، اس کا خیال کرتا رہا ہے، اس کے نام وصیت کر سکتا ہے لیکن 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا، اس سے کم یا اتنی کر سکتا ہے. لیکن کوئی بیٹی کے نام وصیت کر دے کہ میرا سارا مال اس کو دے دو، کیوں جی دے دو؟ کیونکہ بیٹی نے میرا خیال کیا، بیٹے نے خیال نہیں کیا، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اگر اس نے آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ کا احساس نہیں کیا تو اللہ کے یہاں مجرم ہے، لیکن آپ اس کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. وراثت اللہ کا حق ہے. اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کو پامال کرنا کسی حد میں جائے. اللہ نے جو حق ورثاء کا مقرر کر دیا ہے اس کو آپ محروم نہیں کر سکتے. یہ آپ کے اختیار میں نہیں محروم کرنا. آپ کسی کو دے دیں، کسی کو محروم کر دیں، یہ آپ کے حق میں نہیں ہے، یا آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے حصے مقرر ہیں. بیٹا کتنا بھی نافرمان ہے آپ اس کو آنکھ نہیں کر سکتے، اس کو نافرمان آپ سمجھ کر اس کو محروم نہیں کر سکتے. اللہ کے یہاں مجرم ہوں گے اگر آپ نے یہ کام کیا تو. یہ بات تنبیہ اور خبرداری کے لیے ہے. کوئی باپ اگر یہ کہے کہ میرا بیٹا یہ نافرمان ہے، میں اس کو آنکھ کرتا ہوں، اور دوسرا میرا بیٹا چونکہ میرا خیال کرتا رہے، میں ساری جائیداد اس کے نام لگا دیتا ہوں، یہ اللہ کے یہاں مجرم انسان ہے اور اللہ کے یہاں یہ جواب دہ ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے. تلک حدود اللہ، اللہ نے سارے حصے بیان کر کے فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، جس کو پامال کرے گا وہ آگ میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ آگ ہے. اللہ کی حدوں کو پامال کرنا، اور اللہ نے ان کو حدود قرار دیا ہے. تو آپ ٹھیک ہے، اس نے اگر نافرمانی کی ہے، آپ کا خیال نہیں کیا، تو اس کا اس کو گناہ ملے گا، اس کا اس کو سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ چاہے تو دونوں کو راضی کر دے، معاف کر دے، الگ بات، لیکن آپ اس کو محروم نہیں کر سکتے اس وجہ سے. یہ بات ذہن میں رہے. ہاں اگر اپنی زندگی میں کچھ آپ دینا چاہتے ہیں تو اس میں بعض علماء نے گنجائش رکھی کہ جو بیٹا آپ کا خیال کر رہا ہے، آپ پہ خرچ کر رہا ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں چونکہ وہ آپ پہ خرچ کر رہا ہے. اور یا پھر دوسرے غنی ہیں اور یہ فقیر ہے تو آپ ان سے اجازت لے کر ان کو دے سکتے ہیں. لیکن اصل یہ کہ زندگی میں اولاد میں عدل ہوگا، اور فوت ہونے کے بعد اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک کے نام ساری پراپرٹی لگا دیں اور ایک کو محروم کر دیں، بیٹی کو محروم کر دیں، بیٹے کو محروم کر دیں. اللہ کے یہاں مجرم ہے وہ والد جو اپنے ایک بیٹے کے نام ساری کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو وصیت کر کے چلے جاتے ہیں. وصیت کا نفاذ جائز نہیں ہے، ایسی وصیت کا جو ورثاء کے نام ہو. تو ہم نے کہا ایک تو وصیت جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگی، دوسرا یہ کہ وارث کے نام نہیں ہوگی. اور اس کی کئی حالتیں، اگر فقیر ہے یا مال کم ہے، گھر والے فقیر ہیں، تو پھر وصیت کرنا جائز نہیں کسی کے نام بھی، پھر وہ ایسے ہی اپنا طریقہ چھوڑ کے چلا جائے. اور اگر مال زیادہ ہے، ورثاء فقیر ہیں، تو پھر 1/3 کی کر سکتا ہے. اور اگر مال زیادہ ہے، گھر والے سارے امیر ہیں، تو پھر وہ چاہے تو وہ جو ہے وہ سارے مال کی وصیت کر جائے، چاہے تو آدھے کی کر جائے. اگر گھر والے سارے غنی ہیں، ان کے پاس مال کافی ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر چاہے سارے مال کی وصیت کر جائے. یا کوئی وارث ہے ہی نہیں، یا اس کا کوئی وارث ہے ہی نہیں، تو پھر وہ چاہے تو سارے مال کی. لیکن علماء نے مکروہ سمجھا ہے کہ سارے مال کی وصیت نہیں کرنی چاہیے تاکہ دور والے رشتہ دار ان کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے. یہ وصیت کے مسائل جو میں نے جو ہے وہ خلاصتاً ذکر کر دیے ہیں.
باقی تفصیل سے یہاں موجود ہیں. موت کی تمنا آرزو کرنا یہ جائز نہیں ہے، حدیث آ رہی انشاءاللہ، وہاں اس کی ہم وضاحت کریں گے. باقی جو مسائل ہیں انشاءاللہ حدیث میں ساتھ ساتھ ہمارے آئیں گے. تو اب ہم چلتے ہیں حدیث کی طرف. اس نے خاتمہ کی علامات یہ میں انشاءاللہ وہاں ذکر کروں گا جب ہم حدیث پڑھیں گے. یہاں ذکر کی گئی ہیں وفات کے وقت کلمہ شہادت نصیب ہو جانا. اچھا ہے، ہمیں حسن ظن ہونا چاہیے. جس کو آخری وقت کلمہ توحید نصیب ہو گیا اس کی موت انشاءاللہ حسن خاتمہ ہے، حسن خاتمہ کی دلیل ہے. لیکن یہ یقینی اور حتمی نہیں، یقینی اور حتمی نہیں. 100% ہم امید کر سکتے ہیں اللہ کی ذات سے، کیونکہ نشانی موجود ہے. اس اگر پیشانی پہ پسینہ ہے تو یہ بھی ایک علامت ہے مومن آدمی کے دنیا سے جانے کی. تو اس نے ظن ہونا چاہیے، اس نے خاتمہ کی علامت ہے، لیکن یقینی نہیں، کیونکہ بسا اوقات گرمی کی وجہ سے، موت کی سختیوں کی وجہ سے بھی پسینہ آ سکتا ہے، اور بھی کوئی وجوہات. اور یہ نہیں کہ بندہ مومن ہے اس کو پسینہ نہیں آیا تو اس کا مطلب وہ مومن ہی نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک بس آپ سمجھ لیں قرائن ہیں، اشارات ہیں. باقی یہ نہیں کہ جس کو پسینہ نہیں آیا وہ مومن نہیں، یہ ضروری نہیں. یا جس کو آیا وہ ہر صورت میں مومن. کافر کو بھی تو پسینہ آ سکتا ہے. جمعے کی رات یا دن میں فوت ہونا ٹھیک ہے، اس نے ظن ہونا چاہیے ہمارا کہ جو اس رات یا دن کو فوت ہوگا انشاءاللہ اس نے خاتمہ کے ساتھ دنیا سے گیا ہے. لیکن 100% یقینی نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہ بھی 100% شہید نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو شہید نہ کہو، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کس خاطر لڑ رہا ہے، شہرت کے لیے لڑ رہا ہے یا اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. ہم کہیں گے انشاءاللہ شہید ہے، لیکن یقینی کہیں گے کہ وہ جنت میں جائے گا اور شہید ہے. یہ کسی کے بارے میں ہم جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ کی ذات پہ ہماری امید ہونی چاہیے، اور اللہ کی ذات سے ہمیں جو ہے وہ یقین ہونا چاہیے. طاعون کے مرض میں موت آنے والی ہو کسی کو، پیٹ کی بیماری میں غرق ہو کر مرنے والا، دب کر مرنے والا، اور جو عورت نفاس میں مر جاتی ہے، فالج میں جو مر جاتا ہے، اس طرح کی کئی اور احادیث ہیں جن کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی نے شہید قرار دیا ہے. یہ اس نے خاتمہ کی علامت اور نشانی ہے، لیکن یقینی اور حتمی نہیں. لیکن یہ ساری علامات یہ عمل اور ایمان کے ساتھ، عمل اور ایمان کے ساتھ، عقیدہ اور ایمان صحیح ہے، عمل اور ایمان ہونا چاہیے. اگر عمل اور ایمان نہیں تو پھر چاہے پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرے یا جس طرح بھی مرے. یہ شرط ہیں ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. چلیے جی، اب ہم دوسرے جو مسائل ہیں میت کو غسل دینے کے، تجہیز و تکفین کے، اس کی طرف چلتے ہیں. یہ تو کتاب سے ہم نے پڑھے. اب ہم چلتے ہیں جی نوٹس کی طرف. جو مسائل یہاں موجود ہیں انشاءاللہ ان کو ہم پڑھتے ہیں. ہم نے کہا مصنف نے 65 حدیث ذکر کی ہیں اور باب قائم نہیں کیا، صرف کتاب الجنائز کے عنوان سے ذکر کیا ہے. تو کتاب الجنائز کے متعلق جو مصنف نے احادیث ذکر کی ہیں وہ مسائل دو طرح کے ہیں. ایک جن کا تعلق موت اور موت سے پہلے سے ہے، یہ مسائل کتاب فقہ الحدیث سے پڑھے جائیں گے جیسے ہم نے پڑھ لیے. جن کا تعلق میت کی تجہیز و تکفین، نماز جنازہ، قبرستان کی زیارت وغیرہ سے، یہ ہم یہاں سے پڑھیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو مسائل ہیں وہ ہیں میت کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کے. میت کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کے اس میں کئی ایک مسائل میں نے ذکر کیے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میت کو غسل دینے میں اختلاف ہو جائے کہ کون غسل دے، تو اس وقت اسے غسل دینے کا زیادہ حقدار وہ ہوگا جس کے نام میت نے وصیت کی ہے. جس کے نام میت نے وصیت کی ہے وہ زیادہ حقدار ہے. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کی بیوی انہیں غسل دے. سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق نے وصیت کی. حضرت انس بن مالک نے وصیت کی تھی کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ انہیں غسل دے. اس کے بعد وہ میت کو غسل دینے کا زیادہ حقدار ہے جو غسل کے احکام سے اچھی طرح واقف، جو غسل کروانا جانتا ہو، اس کو پتا ہو غسل کیسے میت کو دیتے ہیں. امانت دار بھی ہونا چاہیے، خائن نہ ہو کہ میت کے اگر کوئی عیب ہے تو جا کر لوگوں کو بیان کرتا پھرے، یا اپنی طرف سے کہے کہ جو فوت ہوا تو اس کا چہرہ ایسا تھا، اس کا چہرہ ایسا تھا، وہ تو ایسے تھا، بدبو آ رہی تھی، یہ وہ ایسی چیزیں. چونکہ یہ مسئلہ عیوب کا ہے. دیکھیے زندگی میں انسان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ جسم کے اندر عیب ہوتے ہیں، تو ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے. ایسا مغسل نہیں ہونا چاہیے غسل دینے والا، یہ خائن انسان ہے. ایسے شخص سے یہ کام کروانا یہ جائز نہیں. ہمیشہ جو غسل دینے والا مغسل ہے وہ امانت دار ہونا چاہیے. اگر میت کے اقربا میں سے ہو تو زیادہ بہتر ہے، وگرنہ کوئی دوسرا بھی غسل دے سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ اس کو غسل کا طریقہ آتا ہو اور رازدان ہو اور جو ہے وہ امانت دار ہو. اگر میت سے کوئی چیز، یہاں ایک اور بات ہے کہ اگر میت سے کوئی عیب اس نے دیکھا ہے تو اس کو نام لے کر بیان نہ کرے، لیکن اگر گناہ گاروں کے لیے کوئی سبق اس کے اندر ہو، کوئی عبرت ہو، تو پھر ویسے کہہ دے کہ غسل دیتے ہوئے ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں کہ بعض لوگوں کے جسم سے سمیل آ رہی تھی یا اس کو غسل دینے لگے تو بہت اکڑا ہوا تھا. مطلب کوئی اگر اس کے اندر عبرت ہے، کچھ سبق ہے گناہ گاروں کے لیے،
تو مطلق بیان کر دے، نام نہ لے کہ غسل کرنے کے دوران، جیسے بعض غسل دینے والے واقعات اپنے ذکر کرتے ہیں، اچھے واقعات بھی ہوتے ہیں، اچھا بیان کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی کوئی خوبی دیکھی ہے، اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، یا کوئی ایسی اگر چیز دیکھی ہے، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں تو وہ بیان کر دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو ہے وہ کسی کی برائی دیکھنے کے بعد، عیب دیکھنے کے بعد اس کو بیان کرنا نام لے کر، یہ جائز نہیں ہے، الا کہ گناہ گاروں کے لیے کوئی سبق مقصود ہو تو پھر آپ نام لیے بغیر ذکر کر دیں کہ بعض لوگوں کو غسل دیتے ہوئے ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے۔ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی پڑھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو فرمایا تھا کہ اگر تم فوت ہو جاتی ہو تو میں تمہیں غسل دوں گا اور تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا، اور اگر میں فوت ہوئی ہوں تو مجھے غسل دو گی۔ اس طرح کی حدیث ملتی ہے ہمیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ البتہ بعض کہتے ہیں کہ جو شوہر ہے وہ بیوی کو غسل جو ہے وہ بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، لیکن صحیح بات یہ کہ دونوں طرح ثابت ہے اور دونوں طرح درست ہے۔ 7 سال سے کم عمر بچی کو اس کا باپ اور بچے کو اس کی ماں غسل دے سکتے ہیں، لیکن 7 سال کے بعد مرد عورت کو اور عورت مرد کو غسل نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی مرد عورتوں میں فوت ہو گیا اور وہاں کوئی دوسرا مرد نہ ہو تو اس وقت تک غسل نہیں دیا جائے گا جب تک ان عورتوں کے ساتھ اس کی بیوی یا اس کی لونڈی وغیرہ نہ ہو۔ اسی طرح اس کے برعکس اگر کوئی عورت کسی ایسی جگہ فوت ہو جائے جہاں سارے مرد ہوں تو اسے اس وقت تک غسل نہیں دیا جائے گا جب تک وہاں اس کا شوہر یا آقا وغیرہ اگر لونڈی ہے تو موجود نہ ہو۔ اگر وہ لونڈی ہے تو آقا اس کا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے تو جنگوں کے اندر عموماً ایسا ہو جاتا ہے، جنگ کے اندر، قتال کے اندر سارے مرد مارے گئے، صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، اس طرح کے مسائل بن سکتے ہیں۔ تو یہ جب کوئی مسئلہ اس طرح کا بنے گا تو انشاءاللہ یہ فرضی مسئلہ ہے۔ اگر علماء ایسا مسئلہ اگر اللہ نہ کرے کہیں ہو جاتا ہے تو علماء موجود ہیں انشاءاللہ رہنمائی کرنے والے، لیکن یہ ایک فرضی مسئلہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ جنگ کے اندر کبھی ایسی صورت بن بھی سکتی ہے تو اس کا پھر حل کیا ہے۔ اگر کسی میت کو کسی وجہ سے غسل دینا ممکن نہ ہو تو بعض علماء نے کہا کہ اسے تیمم کروا دیا جائے۔ کوئی جل چکا ہے، جل کر راکھ ہو چکا ہے، یا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، یا وہ کسی مشین کے اندر آ گیا ہے کہ اب اس کو غسل نہیں دے سکتے، اس کا بدن رہا ہی نہیں، اس کا صرف گوشت ہی گوشت ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو جتنا حصہ ہے اس کے اوپر مسح اس کو کروا دیا جائے یا تیمم کروا دیا جائے۔ اور بعض نے کہا کہ اسی طرح کفن میں اس کو بند کر کے اس کو دفن کر دیا جائے، جیسا کہ میت کا کسی ایسی جگہ فوت ہونا جہاں پانی نہ ہو، یا میت جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے تو اس کو اگر آپ جلے ہوئے کو غسل دو گے تو جسم پھول جائے گا یا بکھر جائے گا یا اس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسی صورت میں پھر اس پہ پانی بہانا یا اس کو غسل دینا، یہ اس کی بجائے تیمم کروا دیا جائے اگر ممکن ہو۔ اگر تیمم بھی ممکن نہ ہو تو پھر اسی طرح جو ہے وہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ مسلمان کافر کو اور کافر مسلمان کو غسل نہیں دے گا، کیونکہ کافر کو غسل دیا ہی نہیں جاتا اور نہ شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ میت کو غسل دیتے ہوئے اس کے سطر کو ڈھانپنا واجب ہے، اور وہ مرد میت کا مردوں کے سامنے ناف سے لے کر ران تک ہے، وہ کپڑا ڈالا جائے گا اور کپڑے کے ساتھ غسل دلوایا جائے گا، کپڑے سارے نہیں ہٹائے جائیں گے، وہاں اتنے حصے پر کپڑا ڈال دیا جائے گا، اور غسل دینے والا جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ لفافہ وغیرہ جو ہے وہ چڑھا کر کپڑے کا یا کسی چیز کا، تو وہ آہستہ آہستہ اس کے پیٹ کو دبائے گا تاکہ اس کے اندر سے جو کوئی اگر نجاست وغیرہ ہے تو وہ نکل جائے، تاکہ بعد میں وہ کفن وغیرہ خراب نہ ہو۔ اس کے بعد پھر اس کو جو ہے سطر وغیرہ کو پانی سے، اس کے اندر پانی ایسے پھینک کر یا اوپر سے پانی ڈال کے، جیسے بھی ہے، دیکھے گا نہیں، وہ شرمگاہ کو دیکھے گا نہیں، نہ دوسرے دیکھیں گے۔ کپڑا اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ پانی ڈالیں تو اوپر سے سارا سطر ننگا ہو رہا ہو، جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ کرتے ہیں، بالکل باریک کپڑا ڈال دیتے ہیں، جب پانی ڈالا جاتا ہے تو اوپر سطر ننگا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جیسے وہ زندگی میں پسند نہیں کرتا کہ اس کا سطر دوسروں کے سامنے ننگا ہو، تو ایسے جو ہے وہ فوت ہونے کے بعد بھی اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ عورت میتہ کا عورتوں کے سامنے ناف سے ران تک ہی ہے، لیکن اگر مرد اس کو غسل دے رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے تو اس صورت کے اندر، مجبوری کی صورت میں، تو پھر اس کو پورے جو ہے وہ پردے کے اندر اس کو غسل دیا، اور افضل یہ کہ عورتیں اس کو غسل دیں۔ غسل دینے سے قبل میت کے کپڑے اتارے جائیں گے اور اسے ایسی جگہ غسل دیا جائے جہاں لوگ نہ دیکھیں، اور ضرورت سے زائد لوگوں کا غسل کی جگہ موجود ہونا درست نہیں۔ غسل دینے والا ہو اور اس کا ہیلپر ہو، اس کے ساتھ جو اس کو پانی وغیرہ پکڑانے والا ہو، اس کو جس میت کو ادھر ادھر اس کو پلٹنا وغیرہ، آگے پیچھے کرنا، اس کے ساتھ ایک بندہ کم از کم ہو۔ زیادہ لوگوں کا ہونا، ہمارے ہاں تو پوری ٹیم کھڑی ہو جاتی ہے،
سارے کھڑے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 بندے ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ غسل دینے والا اپنے ساتھ ایسے بندے رکھے جن کو سکھائے، تاکہ وہ بھی اس کی طرح امانت دار ہوں، اور وہ میت کا اگر کوئی عیب ہو تو اس کو جا کر فاش نہ کر دیں. ایسا ہونا چاہیے. میت کے سر والا حصہ بلند کیا جائے اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ دبایا جائے تاکہ پیٹ میں موجود نکلنے والی چیز نکل جائے. عموماً مریض جب مرض میں ہوتا ہے، دوائیاں وغیرہ کھاتا ہے، جب کومے میں چلا جاتا ہے تو کئی چیزیں پیٹ کے اندر جاتی ہیں لیکن وہ رک جاتی ہیں، نکل نہیں پاتی. تو اس صورت کے اندر وہ تاکہ نکل جائے. لیکن اگر عورت حاملہ ہو تو اس کے پیٹ کو نہیں دبایا جائے گا تاکہ کہیں حمل گر نہ جائے. اس کے بعد دستانے وغیرہ پہن کر میت کی شرمگاہ کو اچھی طرح دھویا جائے گا، یعنی اسے استنجا کروایا جائے گا. اور ایسا 2 یا 3 بار نئے دستانے یا لفافے سے کیا جائے، طاق عدد میں کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. پھر اسے وضو کروایا جائے گا، لیکن اس کے منہ اور ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے گا. وضو کرواتے ہوئے یہ بات ذہن نشین رہے کہ جیسے ہم زندہ انسان کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی کھینچتے ہیں، ایسے نہیں کیا جائے گا، بلکہ روئی لے کر روئی کو گیلا کر کے اس کے دانتوں میں ملی جائے گی 3 دفعہ، روئی چینج کر کے، اور پھر اس کے ناک کے اندر جو ہے اس کو روئی کو گیلا کر کے ڈالا جائے گا. یہی اس کا کلی ہے، اور یہ اس کا استنشاق، ناک میں پانی کھینچنا ہے. پانی ڈالیں گے نہیں کیونکہ پیٹ میں چلا جائے گا اور پھر پیٹ میں رک جائے گا پھول. تو ہم نے کہا کہ اسے وضو کروایا جائے گا لیکن اس کے منہ اور ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے گا، البتہ روئی وغیرہ یا انگلی تر کر کے اس کی ناک اور دونوں ہونٹوں کے اندر والی جانب دانتوں پر ملی جائے اور انہیں صاف کیا جائے، اور یہ انتہائی نرمی سے کیا جائے. غسل کے لیے پانی میں بیری کے پتے شامل کیے جائیں گے، جیسا کہ حدیث بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب حضرت زینب بنت رسول اللہ، نبی علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہی تھیں. آپ کے ساتھ حضرت صفیہ بھی تھیں، حضرت اسماء بنت امیس بھی تھیں. حضرت ام عطیہ، حضرت اسماء بنت امیس، یہ 2 عورتیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کو غسل دینے میں معروف تھیں. سیدہ ام عطیہ انصاریہ اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہن، یہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کو غسل دیا کرتی تھیں. تو لیکن حضرت زینب کے غسل میں، نبی علیہ السلام کی بیٹی جو بڑی بیٹی تھی، ان کے غسل میں 3 عورتیں تھیں، حضرت اسماء، حضرت ام عطیہ انصاریہ اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پھوپھی، جیسا کہ بعض روایات میں اس کا ذکر آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا واكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخره كافورا، کہ اسے جو ہے وہ غسل دو 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ، اگر تم ضرورت محسوس کرو تو، یعنی 3 دفعہ اگر ضرورت محسوس کرو تو 5 دفعہ بھی کر لو، اگر اس سے بھی زیادہ ضرورت محسوس کرو کہ ابھی صفائی کی ضرورت ہے تو 5-7 دفعہ بھی کر سکتی ہو. لیکن بیری اور پانی کے ساتھ، بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ غسل دو، چونکہ اس کے اندر نظافت زیادہ ہو جاتی ہے. اور جب آخری دفعہ پانی ڈالنے لگو تو اس کے اندر کافور ملا دو، اور کافور میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا کہ اس کے فائدے کیا ہیں. تو آخری بار پانی میں کافور ملا لی جائے کیونکہ وہ ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور میت سے کیڑے مکوڑے اور موذی جانور کو دور رکھتی ہے. جسم تر و تازہ رہتا ہے. کافور ملا لی جائے نا، اگر آخری بار پانی ڈالنے سے پہلے اگر پانی میں کافور ملا لی جائے، یہ کستوری ہوتی ہے ایک طرح کی، تو اس سے میت کی ڈیڈ باڈی بھی نرم رہتی، تر و تازہ اور دیر تر و تازہ رہتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس سے کیڑے مکوڑے وغیرہ موذی جانور قریب نہیں آتے. یہ فائدہ ہوتا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ کیوں یہ ملائی جاتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، اس وجہ سے وہ بعد میں خوشبو بھی لگاتے ہیں اس کو تیز، وہ مردوں والی جو ہے، وہ بعض زندہ بندے لگا کے مسجد میں آ جاتے ہیں، بعض زندہ بندے مردوں والی لگا کے آ جاتے ہیں. تو میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ مردہ تو نہیں آ گیا کوئی، دائیں بائیں دیکھتا ہوں، وہ اللہ معاف کرے وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. وہ مردوں کو ہی جچتی ہے، مردوں کو ہی لائق ہے. زندہ انسان اگر وہ لگا کے آ جائیں گے تو وہ تو عجیب سی کہ سر کو درد شروع ہو جاتا ہے، ہر بندہ وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو جب انسان برداشت نہیں کر سکتے تو کیڑے مکوڑے کیسے اس کو برداشت کریں گے. تو بہرحال یہ اس وجہ سے لگائی جاتی ہے تاکہ اس کو جسم تر و تازہ رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے موذی جانور جو ہیں اس کے قریب نہ آئیں. میت کی مونچھیں اور ناخن کاٹے جائیں گے، ناخن اس کے کاٹے اس طرح، اگر بغلوں اور زیر ناف بال لمبے ہوں تو وہ بھی مونڈے جائیں گے. یہی اصل میں طریقہ ہے. میت کے مصنوعی دانت اگر تو قیمتی یعنی سونے یا چاندی کے، یہ سارے مسائل، یہ خلاصہ ہے ان مسائل کا، یہ جو میں نے یہاں مسائل جمع کی یہ خلاصہ ہے اس موضوع کا، آپ ذہن میں رکھیں، یہ بہت مفید چیزیں ہیں. میت کے مصنوعی دانت اگر تو قیمتی یعنی سونے یا چاندی کے ہوں تو اتار لیے جائیں، اور اگر قیمتی نہ ہوں
تو انہیں اتارے بغیر ہی میت کو دفن کر دیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ اگر قیمتی ہیں تو اتارنے میں کوئی حرج نہیں۔ میت کی تکفین واجب ہے، اور یہ چیز ہر چیز پہ مقدم ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تکفین میت کے ذاتی مال سے ہو، اگر کوئی دوسرا کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، البتہ بطور وہ جیسے نیوندرے والا معاملہ ہے نا کہ میں نے تم کو دیا تو مجھے دو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کفن دیتے ہو تو بعد میں اس کو جتلاؤ نا انسان کو کہ میں نے تمہارے فلاں کو کفن دیا تھا، ہمیں بھی دو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہو، ویسے نیکی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن اس غرض سے کفن نہ دو کہ بعد میں مجھے بھی دیا جائے یا میرے گھر والوں کو بھی دیا جائے، یہ طرز عمل صحیح نہیں۔ ہم زندگی میں بھی اگر شادیوں پہ جاتے ہیں تو یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کہ ہمارے ہاں بڑی عجیب قسم کی رسومات ہیں۔ میت کو 3 سفید چادروں میں کفن دینا مستحب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ اثواب یمنیۃ، نبی علیہ السلام کو 3 یمنی چادروں میں جو سفید تھیں، یمنی تھیں، ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کفن دیا گیا، اور یہ مستحب ہے، اور افضل یہ کہ سفید ہو، افضل یہ ہو کہ سفید ہے، لیکن جائز ہے کہ دوسرے کسی رنگ کے اندر بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سفید، چونکہ اللہ کے نبی نے سفید کپڑے کی تعریف کی اور آپ نے پہننے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اسے خوشبو لگائی جائے، اس کے جسم کے تمام سوراخوں کے اعضاء بند کر دیے جائیں، جہاں جہاں جسم میں سوراخ ان کو بند کر دیا جائے روئی وغیرہ سے، یا کفور کستوری لگا کر، جیسا کہ ناک ہے، منہ پر ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، یہ مراد سوراخ ہیں، وہاں آپ روئی پر وہ کستوری لگا کر کافور وغیرہ وہ رکھ دیں تاکہ کیڑے مکوڑے وہاں سے جسم کے اندر داخل نہ ہو۔ عورت کو 5 سفید چادروں میں کفن دینا مستحب ہے۔ مستحب بھی اس اعتبار سے ہے کہ جیسے زندگی میں عورت کا کپڑا زیادہ ہوتا ہے اس کے بدن پر، ایک تہ بند ہے، ایک اس کا قمیض ہے، اور ایک لفافہ ہوتا ہے، یہ 3 تو ہر میت کے اندر ہوتے ہیں، ایک تہ بند اور ایک قمیض کے قائم مقام، ایک چادر تہ بند کے قائم مقام، ایک قمیض کے قائم مقام، اور ایک پورا لفافہ پورے بدن کے لیے، اور عورت کے لیے جو ہے وہ ایک دوپٹہ اور ایک پورا جو کپڑا اوپر ہوتا ہے۔ بعض علماء یہ تجوزاً کہتے ہیں، البتہ اس کے بارے میں کوئی واضح دلائل موجود نہیں ہے اس بارے میں۔ اصل یہ کہ 3 کپڑوں میں کم از کم واجب ایک کپڑا ہے، اس سے زیادہ 3 ہے، اس سے زیادہ 5 ہیں، عورت کو احتیاطاً بعض علماء دیتے ہیں، چونکہ عورت کے سطر کا مسئلہ ہوتا ہے، تاکہ اگر قبر وغیرہ گر بھی جائے تو کم از کم تا دیر جو ہے اس کا بدن ڈھانپا رہے اور ننگا نہ ہو، احتیاطاً یہ کیا جاتا ہے۔ بعض فقہاء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ یہ اس کے بارے میں کوئی حدیث میں واضح طور پہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ عورت کو 5 کفن میں ہی چادروں میں کفن دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ چونکہ عورت زندگی کی حالت کے اندر بھی وہ پردے کے اندر ہے اور زیادہ کپڑے اس کے ہوتے ہیں، تو فوت ہونے کے بعد بھی کوشش کی جائے زیادہ کپڑے ڈالے جائیں، تاکہ اللہ نہ کرے اگر کبھی چارپائی ٹوٹ جاتی ہے اٹھا کے لے جاتے ہوئے، یا میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اگر قبر گر جاتی ہے یا بارش کی وجہ سے، تو کم از کم وہ اتنے زیادہ کپڑے ہوں کہ اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ نظر نہ آئے، تا دیر جو ہے اس کے اوپر رہیں، یہی اصل میں وجہ ہے، اور کوئی جو ہے۔ تو ایک جو ہے وہ تہ بند، دوسرا دوپٹے کے قائم مقام، تیسری قمیض، اور چوتھی اور پانچویں جو ہے پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، تو یہ علماء نے اس کی تطبیق دی ہے۔ تنبیہ: واجب کی حد تک مرد عورت کی تکفین کے لیے ایک ہی چادر کافی ہے، بشرطے کہ پورے جسم کو ڈھانپنے والی ہو۔ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے جی؟ نماز جنازہ کا طریقہ معروف اور مشہور ہے، جو لوگ حج عمرے پہ جاتے رہتے ہیں وہ تو وہاں جانتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جنازہ ہم نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میت کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کی جائے، اور کرنی چاہیے، جیسے نبی السلام کی حدیث اخلصوا لہ الدعاء۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا سے جانے کے بعد ایک آپ کے مسلمان بھائی کا آپ پر جو حق ہے، اور جو آپ پر احسان، آپ اس پر احسان کر سکتے ہیں، اس سے بڑا کوئی احسان نہیں کہ آپ اس کے لیے دنیا سے جانے کے بعد اخلاص کے ساتھ خلوص نیت سے دعا کریں، اور یہ قیمتی چیز جو آپ اس کو دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنازہ جو ہے سری بھی پڑھا جا سکتا ہے، جہری بھی پڑھا جا سکتا ہے، دونوں طرح سنت ہے اور ثابت ہے۔ البتہ علماء نے اس کی تطبیق یہ دی ہے کہ جہاں لوگ پڑھے لکھے ہوں زیادہ، جیسے عرب ممالک کے اندر ہے، تو وہاں سری پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور جہاں لوگ جاہل ہوں ان کے ہاں جہری پڑھنا زیادہ افضل ہے، تاکہ اگر دعا نہیں کر سکتے تو کم از کم آمین ہی کہتے رہیں۔ تو دونوں طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہیں۔ تو اس کے اندر 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ثنا وغیرہ ہے، اور اس کے بعض ثنا کہتے ہیں پڑھنی چاہیے، بعض کہتے نہیں، آپ اس کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھیں، اس کے بعد دوسری تکبیر کہیں، دوسری تکبیر کے بعد آپ درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی دونوں، اللہم بارک علی، اللہم صلی علی۔
اس کے بعد تیسری تکبیر کہیں اور تیسری تکبیر کے بعد آپ دعائیں پڑھیں اور اخلاص کے ساتھ جتنی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دعائیں اس کے لیے لمبی دعا کی جائے اور تکلف سے بچا جائے، لیکن یہ ہے کہ دعا اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہیں اور سلام پھیر دیں۔ نماز جنازہ میں سلام پھیرنا دونوں طرح جائز ہے، دونوں طرف بھی اور ایک طرف بھی۔ نماز جنازہ میں دونوں طرح سلام پھیرنا ثابت ہے، ایک طرف بھی اور دونوں طرف بھی، لیکن نمازوں کے اندر دیگر نمازوں کے اندر دونوں طرف سلام پھیرنا یہ جو ہے وہ ضروری اور لازم ہے۔ البتہ نماز جنازہ کے اندر ایک طرف سلام پھیرنا بھی ثابت ہے اور دونوں طرف بھی ثابت ہے، اس میں انشاءاللہ وسعت ہے، تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، شدت نہیں ہونی چاہیے، دونوں طریقے نبی کائنات علیہ السلام سے ثابت ہیں اور اس کے دلائل دونوں طرف جو ہے وہ موجود ہیں۔ البتہ بعض احادیث ملتی ہیں کہ چوتھی تکبیر کے بعد بھی سلام پھیرنے سے پہلے کچھ دعا کرنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، یعنی لیکن اس پہ عمل نہیں اللہ کے نبی کا، کبھی کبھی آپ نے کیا، یعنی آپ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کچھ دعائیں کریں، کچھ دعائیں جلدی سے کر لیں پھر سلام پھیریں، لیکن تکبیر نہ کہیں۔ تو 4 تکبیریں ہیں اور سلام ایک طرف بھی ہے دونوں طرف بھی ہے۔ نماز جنازہ کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جانا پھر دعا کرنا یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں، جیسے ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں۔ نماز جنازہ کو تو چلڈم بلڈم کر دیتے ہیں، یعنی وہ سپیڈلی پڑھ لیتے ہیں چند سیکنڈ میں اور بعد میں دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی کیا ہم نے پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگوں نے جیسے تہیا کیا ہوا کہ ہم نے حدیث کے الٹ ہی چلنا ہے۔ تو نماز جنازہ میں دعائیں کرتے نہیں، نہ دوسروں کو موقع دیتے ہیں، اور نماز جنازہ کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں چلو جی دعا کرو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا نماز جنازہ دعا نہیں؟ آپ پھر دعا ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو گئے۔ قبر میں دفن کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے بھائی کے لیے اس بات کی دعا کرو، اس کے لیے کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے۔ اللہ کے نبی نے وہاں دعا کی اللہ مثبت بالقول ثابت، اللہ اس کو قول ثابت یعنی کلمہ توحید کے ساتھ ثابت رکھنا، یعنی جو فتنہ قبر ہے، عذاب قبر، اس سے اس کو محفوظ رکھنا اور جواب دے سکے، یہ دعا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الدنیا وفی الآخرہ۔ تو یہ اصل مقصود ہے۔ وہاں جا کے اس کو تلقین کروانے لگ جاتے ہیں، تلقین اللہ کے نبی نے کہا جب فوت ہونے لگے اس کو کرو کلمہ توحید کی، اس کے بعد کلمہ توحید پڑھو، وہاں پڑھتے نہیں، اور جب فوت ہو جاتا ہے تو قبر پہ جا کے کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید پڑھو، کلمہ توحید پڑھو، کہتے ہیں جی سن رہا ہے ہماری، ابھی اس کو حساب ہو رہا ہے لہذا قل لا الہ الا اللہ، اس کو تلقین کرتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں، اللہ کے نبی سے دعا کرنا ثابت ہے کہ اس کے لیے آپ ثابت قدمی کی دعا کرو، اللہم ثبتہ بالقول ثابت، اللہم ثبتہ بالقول ثابت، یہ اصل میں طریقہ ہے نبی کائنات علیہ السلام کا، لیکن ہم پتہ نہیں کس دنیا میں ہم چل رہے ہیں۔ تو یہ مختصر طریقہ نماز جنازہ کا۔ تکبیرات نماز جنازہ کے اندر نبی علیہ السلام سے رفع الیدین کے حوالے سے نماز جنازہ میں واضح طور پہ کوئی نص موجود نہیں، البتہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر اور صحابہ کرام سے نماز جنازہ میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اور نبی علیہ السلام سے عموماً احادیث آتی کہ جب آپ تکبیر کہتے تو آپ رفع الیدین کرتے تھے، ویسے نماز جنازہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اس بارے میں واضح کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ صحابہ کرام سے جب احادیث آ چکی ہیں تو میرے خیال میں ہمیں یہ کافی ہے۔ اس کے بعد قبرستان کی زیارت کے آداب اور مسائل ہیں، اس حوالے سے کچھ مسائل ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ وہ یہ کہ قبرستان کی زیارت سنت ہے، یعنی کرنے والے کو اجر ملتا ہے، یہ اجر ہے بھائی، اپنے اجر کو ہمیں جا کے وہاں شرک کر کے قبروں کی پوجا پاٹ کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قبرستان پہ جانا یہ باعث اجر ہے، اور نہ کرنے والا گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن اس کی اللہ کے نبی نے تاکید کی ہے۔ اور زیارت کی سنیت یا مشروعیت رسول کریم علیہ السلام کے قول اور فعل دونوں سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ زیارت کرو، اور آپ خود بھی جایا کرتے تھے، تو آپ کے قول سے بھی ثابت ہے، آپ کے فعل سے بھی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بریدہ ابن الحصیب الاسلمی، بریدہ ابن الحصیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں معروف، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے شروع میں تمہیں منع کیا تھا قبرستان کی زیارت سے، لیکن اب زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو اس حدیث سے بعض علماء نے یہ فائدہ اخذ کیا ہے، اور یہ ناسخ اور منسوخ کی مثال ہے، یہ ناسخ اور منسوخ کی مثال ہے کہ پہلے قبرستان کی زیارت کرنا منع تھا کیونکہ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اصل مقصد تھا کہ ان کا عقیدہ پختہ ہو جائے، تاکہ وہاں جا کے خصوصاً عورتیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سجدے بھی کرتی ہیں، بڑا کچھ، آپ کا مقصد تھا کہ ان کے عقائد پختہ ہو جائیں پھر ان کو اجازت دی جائے گی۔ تو آغاز میں قبرستان کی زیارت منع تھی، لیکن بعد میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جایا کرو کیونکہ آخرت کی یاد آتی ہے، اور اللہ کے نبی خود بھی جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کے صحابہ کے لیے دعائیں بھی آپ کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے علماء نے 2 فائدے اخذ کیے کہ قبرستان کی زیارت کے 2 شرعی مقاصد ہیں، کوئی تیسرا مقصد نہیں ہونا چاہیے ہمارا۔ ایک تو یہ کہ آپ اہل قبرستان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان سے نہیں،
ان کے لیے، کیونکہ جو بھی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے نا وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، جتنا بڑے سے بڑا کوئی نیک کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام، اللہ کے نبی کائنات نے بھی ہمیں کہا ہے کہ میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کیا کرو، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کیا کرو، کہ قیامت کو اللہ وسیلہ مقام پر کھڑا کرے گا، یعنی شفاعت کبریٰ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں، تو میرے لیے تم وسیلے کی دعا کیا کرو، اور جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی خود ہم سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے تم وسیلے کی دعا کیا کرو، تو کوئی ولی ہماری دعاؤں کا کیوں نہیں محتاج؟ کہتے ہیں جی نیک لوگ، اس کا مطلب آپ ان کی نیکی پہ شک کر رہے ہیں جب ان کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ولیوں سے مانگنا چاہیے، نہ کہ ان کے لیے مانگنا چاہیے، تو ولیوں کی توہین ہے۔ تو بھائی نبی سے بڑھ کر بڑا ولی کون ہو سکتا ہے اللہ کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، تو اور چھوٹا کوئی صحابی یا کوئی تابعی یا کوئی امام وہ کیوں نہیں ہماری دعاؤں کا محتاج؟ کیا ان کو جنت میں درجات کی بلندی نہیں چاہیے؟ تو دعا سے درجے بلند ہوتے ہیں، صرف یہ تو نہیں کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاؤں سے درجات بھی تو بلند ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جن کو تم ولی بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، کیا وہ واقعی ولی تھے؟ جن کو تم ولی بنا کے بیٹھے ہوئے ہو وہ انڈر ویئر پہن کے بیٹھے ہوتے تصویروں میں، یہ جو بابا فلاں شاہ، بابا فلاں شاہ، یہ کلندر شاہ جی، بابا کلندر شاہ جی، اس کی تصویریں دیکھو گھروں میں لگائی ہوئی ہیں، وہ انڈر ویئر پہن کے بیٹھا ہوا، اتنا وہ بس جیسے وہ انڈر ویئر ہوتا ہے۔ شرم آتی مجھے یہ بات کرتے ہوئے، لیکن اگر ہم بات کر دیں کہ ولی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، کچھ دیتا نہیں، ہم گستاخ ٹھہرتے ہیں، لیکن اگر وہ ولی کو انڈر ویئر بنا کے تصویر بنا کے گھر میں لٹکا دیں، ننگا کر کے بٹھا دیں، تو وہ ولی کی احترام اور عزت ہے؟ یعنی ولی کو ننگا کر کے بٹھا دینا، گھر کے اندر اس کی تصویر لگا لینا، کیا یہ ولی کا احترام ہے یا توہین ہے؟ اور مجھے یہ بتائیے کہ جو ولی ننگا رہتا ہو ہر وقت وہ ولی ہے؟ جو بندہ ننگا ساری زندگی رہا ہو، بازاروں روڈوں پہ بیٹھا رہا، لوگوں کے سامنے سطر ہی نہ ڈانتا ہو، نہاتا ہی نہ ہو، غسل ہی نہ کرتا ہو، 500 میٹر دور اس سے گھن آتی ہو، قریب آنے کو دل نہ کرتا ہو، اگر مر جائے تو اس پہ مزار بنا کے بابا درفڑ شاہ، بابا چھوٹے شاہ، ککر شاہ، کوکا کولا، ایسے نام موجود ہیں، ایسے نام، بابا کاواں والی سرکار، بابا کتوں والی سرکار، بابا فلاں، یہ کیا گستاخی نہیں ہے اولیاء کی؟ تو اور کیا ہے؟ کہ آپ نے جو جس نے کبھی نماز پڑھ کے نہیں دیکھی اس کو آپ نے ولی بنا دیا، اور ناموں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ مطلب یہ ظاہر کریں کہ یہ کون ہے، وہ ایسا ہی کوئی بندہ ہوتا ہے اس کا نام ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، بسا اوقات ہوتا ہی کوئی نہیں قبر کے اندر کوئی۔ ایسے واقعات بڑے عجیب و غریب قسم کے۔ بعض جگہ سکھ جو ہیں ہجرت کر کے جب گئے انڈیا میں تو انہوں نے وہاں اپنے گڑے خزانے کے دبائے ہوئے تھے، مٹکے، قبر بنا دی بڑی ساری، تاکہ مسلمان تو قبر کا احترام کرتے ہیں، تو جب تک ہم اپنا وہاں سیٹ نہ ہو جائیں تب تک ہمارا خزانہ محفوظ رہے۔ کئی دفعہ کئی قبرستانوں میں آتے ہیں، اپنا نقشہ لیا ہوتا ہے ساتھ انہوں نے، وہ آ کر دیکھتے ہیں، قبر کھیڑتے ہیں رات کو، اپنا خزانہ نکال کے چلے جاتے ہیں، صبح پتہ چلتا ہے بابا ہی چوری ہو گیا۔ یہ صحیح واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یوٹیوب پہ دیکھیں، اس کی حقیقی صحیح ویڈیوز موجود ہیں، راتوں رات بابا ہی کوئی نہیں، قبر کھلی ہوئی ہے، اندر کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ خزانے دبائے ہوئے ہیں سکھوں نے جو ہجرت کر کے گئے تھے وہاں، ہجرت کیا چھوڑ کے گئے تھے وہاں، ہجرت تو مسلمان کرتے ہیں، تو وہ اپنے خزانے نکالنے آتے ہیں، حکومت سے وہ باقاعدہ وہ اجازت لے کر آتے ہیں، اور وہ چونکہ انہوں نے اس وقت قبریں بنا دی قبرستان کے اندر، بڑی ساری قبر بنا دی، اور کہا کہ چونکہ مسلمان قبروں کا احترام کرتے ہیں ہمارا خزانہ محفوظ رہے گا، پتہ چلا کہ بابا ہی چوری ہو گیا۔ تو مجھے بتائیے یہ توہین نہیں کہ ہم ایسے ہی نام رکھ دیں، بابا کوکا کولا، بابا ککر شاہ، بابا ٹالی شاہ، بابا کتوں والی سرکار، بابا کبوں والی سرکار، ایسے نام موجود ہیں، اور بلکہ ایک علاقے کے اندر ایک ایسے بزرگ ہیں ابھی زندہ ہیں، اور اللہ جانتا ہے میں نے دیکھا ویڈیو، خود میں نے دیکھا، وہ ننگے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل ننگے، کچھ بھی نہیں، اور عورتیں آتی ہیں، خواتین آتی ہیں، وہ برتن کے اندر کھیر وغیرہ کھانے رکھے ہوتے ہیں، اور ان کے آگے شرمگاہ کے ساتھ لگا کے خود بھی کھاتی ہیں، بابے کو بھی ایک چمچ ڈالتی ہیں۔ حیا اور شرم بالکل ہم ساری دیواریں کراس کر چکے ہیں، اور اس وجہ سے اقبال بیچارہ اس نے کہا وبا میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ایسی حرکتیں ہم کہ یہود اور نصارہ بھی شرماتے ہیں ہمیں دیکھ کر کہ یہ مسلمان تھے، ان کے آبا کیا تھے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے قبرستان میں جانے کا مقصد یہ سمجھ لیا کہ جیسے جب تک ہم وہاں جا کے مانگے نا، ایسے ہماری قبرستان کی زیارت ہی پوری نہیں ہوتی، حالانکہ نبی کائنات علیہ السلام یہ مقصد ہمیں ہرگز نہیں بتایا کہ ہم قبرستان والے سے مانگے، قبر والے سے مانگے۔ قبرستان جانے کے دو مقاصد ہیں، قبرستان میں اہل قبرستان کے لیے دعا بخشش کی کریں، اور دوسرا یہ کہ آخرت کو یاد کریں۔ افسوس کی بات ہے وہ جائے عبرت ہے، لیکن وہاں کنجر ناچ رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، وہاں موسیقی چل رہی ہے، سارے گندے کام، بھنگ پی جا رہی ہے، نشہ کیا جا رہا ہے، ساری اللہ کی نافرمانی کے کام وہاں ہو رہے ہیں، سارے کام وہاں ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ کیا جی ولی کی قبر ہے اور ولی کا میلہ لگا ہوا ہے، اور میلے پر سارے کام ہوتے ہیں جو دنیا کے جو خبیث ترین کام ہوتے ہیں۔
اور یہ ولی کا احترام ہو رہا ہے. یہ ولی کی قبر پر سب کچھ بنگڑا ڈالا جا رہا ہے، ناچنے والے ناچ رہے ہیں، موسیقی چل رہی ہے، شباب و کباب کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، اور یہ سب دربار پہ ہو رہا ہے. اور یہ آخرت کی فکر ہے، یہ آخرت کی فکر کر رہے ہیں سب. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، جب کسی قبر کے پاس سے گزر ہوتا تو اتنا روتے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی. پوچھا جاتا امیر المومنین آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، اتنا آپ نہیں روتے جتنا آپ قبر کو دیکھ کر رونے لگ جاتے ہو. تو فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ قبر کا اس وجہ سے زیادہ ڈر ہے کہ یہ زندگی کے بعد آخرت کے مرحلے کی سب سے پہلی گھاٹی ہے. آخرت میں عالم برزخ اور عالم آخرت کی، یوم آخرت کی سب سے پہلی گھاٹی ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے اندر میں ناکام نہ ہو جاؤں. یہ امیر المومنین کے الفاظ ہیں. لیکن افسوس ہے کہ قبرستان کے اندر جا کے ہم الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے لوگ کس مقصد کے لیے وہاں زیارت کو مشروع کیا گیا ہے؟ ہمارے مسلمانوں نے تصویر کا رخ بدل دیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ قبرستانوں کے اندر میلے لگنے چاہیے، ڈھول بجنے چاہیے، ناچنے والے ناچنے چاہیے، شرابیں پی جانی چاہیے. سارے الٹے پلٹے کام ہوں گے تو یہ ولی کی قدر ہے، یہ ولی کا اصل احترام. اگر ہم بات کر دیں تو ہم ولی کے گستاخ ٹھہریں، لیکن یہ سارے کام ولی کی قبر پر کرنے والے گستاخ نہیں ٹھہرتے. وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم مفت بھی کر دیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل کی دلیل، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع قبرستان میں جایا کرتے تھے اور آپ وہاں جا کے ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اور قول آپ کا ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ کے نبی میں قبرستان کی زیارت کیا کرو، آخرت کی یاد دلاتی. کیا عورت قبرستان کی زیارت کر سکتی ہے؟ اس مسئلے میں فقہا کے 5 قول ہیں. پہلا قول، یہ قبرستان کی زیارت عورت کے لیے بھی اسی طرح سنت ہے جیسے مردوں کے لیے. دوسرا قول یہ کہ عورتوں کا قبرستان کی زیارت کرنا مکروہ ہے. تیسرا قول یہ کہ مباح اور جائز ہے لیکن مستحب نہیں. چوتھا قول یہ کہ حرام ہے. پانچواں قول یہ کہ عورتوں کا قبرستان کی زیارت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ عورت کا قبرستان کی زیارت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کی دلیل حدیث ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسروج. اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے قبرستان کی زیارت کرنے والی عورتوں کی، والمتخذین علیہ المساجد والسروج، اور ان پر مسجدیں بنانے والی یعنی سجدہ گاہ، سجدے کرنے والی، اور ان پر چراغ جلانے والی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس حدیث سے مصنف امام ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی، علامہ ابن عثیمین استدلال کر رہے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے سنن نبی داؤد، ترمذی، نسائی میں، لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے جس وجہ سے یہ قابل حجت نہیں ہے. البتہ جیسے ہم آگے پڑھ رہے ہیں کہ راجح یہ نہیں. اس طرح عورت میں وہ کہتے ہیں کہ قوت برداشت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اگر اسے قبرستان کی زیارت کی اجازت دے دی جائے تو وہاں روئے گی، گریبان چاک کرے گی، بال نوچے گی. تو یہ گویا کہ سد و ذرائع کے باب سے ہے. سد و ذرائع کے باب سے ہے کہ بسا اوقات وہ راستہ جو حرام کی طرف لے جاتا ہو، اگر وہ حلال بھی ہو، جائز بھی ہو، تو اسے روک دیا جاتا ہے تاکہ وہ حرام کی طرف نہ لے جائے. اس طرح جب وہ اکیلی قبرستان جائے گی تو اس پر فتنے کا ڈر ہے. اور آپ دیکھ لیں یہ واقعی ایسا ہو رہا ہے. کچھ عورتیں آتی ہیں باٹی دربار پہ جو علی حجویری کا دربار بنایا گیا ہے، اس پر کئی عورتیں آتی ہیں نظر ماننے کے لیے یا نظر پوری کرنے کے لیے. تو وہاں ان کو نشہ دے کر بے ہوش کروا کے ان کو لے جایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بدکاری کی جاتی ہے. ایسی عورتوں کے انٹرویوز آئے ہیں کہ کچھ عورتیں وہاں نظر پوری کرنے کے لیے آئیں دربار پہ، اور وہاں سے ان کو بے ہوش کر کے کوئی چیز کھلا کر یا پلا کر ان کو وہاں سے بے ہوش کر کے لے جایا گیا، اور اس عورت کو نیچے بیسمنٹ کے اندر رکھا گیا. نیچے بیسمنٹ میں بڑا کچھ ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ کر آئے. نیچے بیسمنٹ میں باٹی دربار کی نیچے بیسمنٹ کے اندر سارا کتا کام ہوتا ہے، الٹے کام سارے وہاں ہوتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی وہاں پھنس گئے تھے، ان کو ہم چھڑوانے کے لیے گئے تھے نیچے، اور ہم نے وہاں بڑا کچھ دیکھا. یہ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں آپ کو. وہاں بڑا کچھ ہوتا ہے نیچے. اوپر ولی کی قبر بزام ان کے، حالانکہ اس ادھر قبر نہیں علی حجویری کی. علی حجویری کی قبر شاہی قلعے میں ہے. علی حجویری کی قبر تاریخی اعتبار سے شاہی قلعے میں ہے، یہاں نہیں باٹی دربار پہ. یہاں بل ایسے ڈرامہ سب چل رہا ہے. بہرحال میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہمارے پاس ٹائم کم ہے. تو وہ عورت کا انٹرویو آیا کہ اس کو وہاں نظر ماننے کے لیے آئی دربار پہ، اس کو کسی نے کھانے والی چیز دے کر اس کو بے ہوش کر کے نیچے لے گئے. اس بیچاری کے بچے چھوٹے چھوٹے، اور اس کو آگے بیچ دیا. کہیں وہ ادھر پتہ نہیں یہ جو کیا علاقہ ہے، یہ جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں اس طرف، تو وہاں بیچاری جب اس کو ہوش میں آیا کسی وجہ سے وہاں سے بھاگی. اس نے پھر میڈیا والوں کو آ کے انٹرویو دیا کہ وہاں یہی ہوتا ہے. اور ایسے ایک نہیں کئی متعدد واقعات ہیں. ہمارے ایک دوست کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. تو بہرحال ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اگر عورت اکیلی جائے گی، جب آپ زیارت کی اجازت دے دیں گے کہ جیسے مرضی عورت آئے جائے، تو پھر وہ ایسے ہی ہوگا کہ نظر ماننے، نظر پوری کرنے جائے گی تو وہاں اس کے ساتھ
کوئی مطلب کہ کوئی برا سین بھی پیش آ سکتا ہے، کوئی فتنے کا ڈر ہے، صاف ظاہر ہے حالات صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ احتیاط ہے، لیکن راجح یہ کہ عورت کبھی کبھار قبرستان کی زیارت کر سکتی ہے، کیونکہ جس حدیث میں مطلق زیارت کرنے والیوں پہ لعنت کی گئی ہے وہ ضعیف ہے، اور دوسری حدیث میں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے نبی نے کثرت سے قبرستان کی زیارت کرنے والیوں پہ لعنت کی ہے۔ اس کا مطلب جب کبھی کبھار اگر کوئی جاتی ہے آخرت کی یاد کے لیے یا مطلب کہ اپنے کسی فوت ہونے والے کی دعا کے لیے تو وہ جا سکتی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ نبی کائنات کی حدیث ہے، اللہ کے نبی قبر سے گزرے، ایک عورت اپنے اس فوت ہونے والے پہ رو رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسبری اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر جا اور صبر کر۔ اس نے کہا، عورت نے، اس نے دیکھا نہیں مڑ کے کہ اللہ کے نبی ہیں، اس نے تو آواز سنی اور کہا کہ اگر تیرے اوپر یہ مصیبت آئے تو پھر میں دیکھوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمت للعالمین، آپ نے غصہ نہیں کیا، آپ چلے گئے۔ تو اس عورت کو بعد میں لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی تھے، آپ کو روک رہے تھے، تو باغی باغی آئی نبی السلام کے گھر پہ، دروازے پہ آئی، آپ نے اجازت دے دی آنے دو۔ اللہ کے رسول، اب میں صبر کرتی ہوں۔ اب میں کہ اب وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، انما الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو مصیبت کے آغاز میں ہوتا ہے، جب انسان کو صدمہ پہنچتا ہے تب صبر کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب آپ اچھی طرح رو پیٹ لیں اور بعد میں کہیں کہ اب میں صبر کرتی ہوں، تو اب وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کبھی کبھار جا سکتی ہے۔ وہ رو رہی تھی، آپ نے یہ نہیں کہا کیوں قبرستان میں آئی، اب میں اتق اللہ واصبری، آپ وہاں واہ ویلا نہ کرو، زیادہ چیخو پکار نہ کرو، وہ اصل میں آوازیں نکال کے رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے آنسو بہانے کی اجازت تو دی ہے، لیکن چیخیں مار مار کے رونا اور میت کی خوبیوں کو ذکر کرنا یہ نوحہ ہے، جس سے منع کیا گیا النیاحہ۔ فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جس نے اپنے گریبان چاہ کیے، رخسار پیٹے یا جاہلیت کا دعویٰ لے کر نکلا۔ اس طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بسند صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کی، انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر کی، وہ بھی صحابی تھے، فوت ہو گئے تھے، تو آپ نے ان کی قبر کی زیارت کی، ان کے لیے دعا کی۔ سنن ترمذی مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقوف ہے اور یہ ان سے موجود ہے۔ قبرستان کی زیارت کرتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون، اور بھی الفاظ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وآتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون، یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ البتہ جو السلام علیکم کے اندر خطاب ہے، مخاطب ہونے کا ہرگز مطلب نہیں کہ مردے سنتے ہیں، کیونکہ مردے جو ہے وہ، آپ اگر مردے اگر سنتے ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو مخاطب ہوا جائے وہ سنتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا اما واللہ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ اے حجر اسود مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے، اس سے علاوہ کچھ نہیں، اور اگر تو نفع نقصان کا مالک نہیں، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ یہ حجر اسود کو آپ خطاب کر رہے ہیں عمر بن خطاب، فرمایا اما واللہ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اگر میں نے اللہ کے نبی کو بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تمہیں بوسہ نہ دیتا، یہ نہ لوگ سمجھے کہ شاید حجر اسود جنت کا پتھر ہے، نفع نقصان کا مالک ہے۔ فرمایا نہ تم نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو، اس کا مطلب حجر اسود سن رہا تھا، اس کا مطلب حجر اسود سن رہا تھا، آپ مخاطب تو تھے، تو ضروری نہیں کہ آپ جس کو خطاب کر رہے ہیں وہ سننے والا بھی ہو، ضروری نہیں۔ یہاں ایک ادب ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمیں ادب ہے کہ سکھایا گیا ہے کہ آپ جب قبرستان میں جاؤ تو سلام، آپ قبرستان میں جاؤ تو اسی طرح اگر کوئی نبی کریم علیہ السلام کی قبر پہ جاتا ہے تو وہاں آپ کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جیسے آپ قبرستان میں جا کر کہتے ہیں یا اہل الدیار، یا اہل الدیار، یا قوم مومنین، یا دار قوم مؤمنین، تو آپ وہاں قبر پہ جا کے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں آپ نہیں کہیں گے۔ کیا آپ یہاں اپنے گھر میں بیٹھے کہتے ہو قبرستان والوں کو السلام علیکم یا اہل القبور؟ تو جب آپ یہاں قبرستان والوں کو مخاطب نہیں کرتے تو نبی کو کیسے مخاطب کر کہتے ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ؟ ایسا صحیح نہیں، صرف قبر پر جا کر ثابت ہے عبداللہ بن عمر سے، قبر پر جا کے، دور سے نہیں۔ جیسے قبرستان والوں کو ہم گھر میں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے السلام علیکم یا اہل الدیار، ایسے ہم وہاں نبی علیہ السلام کو گھر میں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ، نہ صحابہ نے ایسا کیا ہے، تو وہاں جا کے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں جیسے عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ باقی ہم نے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ کہ جب ہم مردوں کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سنتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہر مخاطب ہونے والا ضروری نہیں کہ وہ سنے۔ حضرت عمر نے حجر اسود کو مخاطب کیا، اس کا مطلب وہ سنتا تھا، مقصد دوسروں کو سبق دینا مقصود ہے اور ایک ادب ہے، ہمیں سکھایا گیا، بس یہی اصل میں، اور اس کے علاوہ
کچھ نہیں ہے۔ جس کا کوئی فوت ہو اس سے تعزیت کرنا مسنون عمل ہے، اور تعزیت ان الفاظ سے کی جائے جن سے اہل میت کا صدمہ کم ہو اور انہیں مزید حوصلہ ملے۔ تعزیت کے مسنون الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح بخاری مسلم ہے، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتی وکل شیء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ آپ اگر جمع کا صیغہ بولنا چاہتے ہیں فلتصبروا ولتحتسبوا یا فصبروا واحتسبوا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ تعزیت کے الفاظ ہیں، اور اس کے ساتھ کیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے گا، بہت اچھا انسان تھا، جس سے فوت ہونے والے کے گھر والوں کا صدمہ کم ہو، یہ اصل مقصود ہوتا ہے تعزیت کا۔ اور جس کو کسی کی وفات کا صدمہ پہنچے اس سے ہی تعزیت کی جائے، جس سے صدمہ نہ پہنچے اس سے تعزیت نہ کی جائے، اس سے تعزیت نہ کی جائے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک والد جو ہے وہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کافر تھا، مرتد تھا، جو بھی تھا، تو اب اس کو چونکہ وہ ایک مصیبت اس کے سر پہ تھی، اب وہ فوت ہو گیا، اس کو تو خوشی، آپ اس کو کہیں کہ نہیں بہت افسوس ہوا، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ اپنا بوجھ ہلکا کر رہا ہے۔ یا پھر یہ کہ فوت ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، فوت ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، اب گھر والے بھول چکے ہیں، تو آپ جا کے، جیسے بعض عورتوں کو عادت ہوتی ہے ہر عید پہ جا کے وہ فوت ہونے والوں کو رلاتی ہیں، ان کے گھر والوں کو، ہر عید پہ جا کے گلے لگ کے ان کو دوبارہ وہ ان کا زخم تازہ کرتی ہیں۔ جب کوئی بھول جائے تو بس تعزیت فوراً ہونی چاہیے، تعزیت فوراً ہونی چاہیے۔ ہاں کسی عذر کی وجہ سے اگر تھوڑا لیٹ ہو گیا تو کوئی حرج، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ سال کے بعد تعزیت کرنے لگ جائیں، پھر دوبارہ ان کو روائیں، پھر سال کے بعد ہر عید پہ جا کے روائیں ان کو، یہ طریقہ سب طرز عمل صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح جو صدمہ آنے کے کافی وقت گزرنے کے سبب اسے بھول چکا ہو تو اسے تعزیت نہ کی جائے، البتہ کسی اور الفاظ سے آپ اسے، اس صورت میں اس کے صدمے اور غم کو تازہ کرنے والی بات ہے۔ میت پر رونا جائز ہے، لیکن پیٹنا، چلانا، گریبان چاک کرنا، ماتم و ویلا کر کے آوازیں اٹھا کے اس کی خوبیوں کو ذکر کرنا، اوئے واہ بڑا اچھا تھا، ابھی تو اس نے پانی لگانا تھا، ابھی تو اس نے جو ہے وہ گاڑی لے کے آنی تھی، ابھی گھر بنانا تھا، ابھی یہ کرنا تھا، ابھی وہ کرنا تھا، وہ کر کے نہیں گیا، وہ کر کے جاتا، یہ بیٹے تیرے یاد کریں گے، یہ کریں گے، اونچی آوازوں سے یہ کرنا، یہ شریعت میں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ بلکہ عورتیں رو رہی تھیں، کچھ عورتیں ان کی آوازیں آ رہی، اللہ کے نبی میں جاؤ اس کو ان کو چپ کرو۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول وہ چپ نہیں کرنی، فرمایا ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ اس قدر سخت الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیے۔ تو آنکھوں سے آنسو کا بہہ جانا یہ اس کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، لیکن اس پہ چلانا، ماتم کرنا، گریبان چاک کرنا، بال جیسے ہمارے ہاں عورتیں کرتی ہیں، بال ایسے نوچتی ہیں اور زمین پہ ہاتھ مارتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جھولے لال کرتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر جائز نہیں ہیں اور یہ منع ہے اور یہ گناہ کا کام ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، میت کو اس پر اس کے گھر والوں کے رونے کے سبب عذاب ہوتا ہے، میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کے سبب عذاب ہوتا ہے۔ اس کی دو طریقے ہیں، یا تو وصیت کر کے گیا ہو کہ میرے اوپر تم نے رونا، جیسے جاہلیت میں لوگ وصیت کر کے جاتے تھے، یا یہ کہ وہ زندگی میں خود روتا رہا، ماتم کرتا رہا اور اس کے بعد اس کو دیکھ کر اس کے گھر والے بھی ماتم کریں، تو ان دونوں صورتوں میں وہ گناہ میں شریک ہے۔ ایک تو وہ ان کو روک کر نہیں گیا، ان کو وصیت کر کے گیا میرے اوپر تم نے رونا ہے، ماتم کرنا ہے، واہ ویلا کرنا ہے، یا پھر یہ کہ زندگی میں خود وہ کام کرتا رہا، اس کو دیکھ کر گھر والوں کی تربیت نہیں کی، وہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ مجرم ہے، اس میں برابر کا شریک ہے، اس صورت میں عذاب ہوتا ہے۔ وگرنہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی نفس، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر انسان اپنے گناہ کا وہ سزاوار ہے، کوئی دوسرے کے گناہ اس پر نہیں ڈالے جائیں گے الا کہ اس کی کوئی وجہ حدیث میں ثابت ہو۔ چلیے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے اور ہمارے مسائل تو مکمل ہو گئے، لیکن حدیث رہتی ہے انشاءاللہ، اس کو ہم اگلے لیکچر پہ لے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلے لیکچر میں ہم صرف حدیث پڑھیں گے اور کوشش کریں گے ساری حدیث پڑھیں انشاءاللہ، کیونکہ حدیث کافی ہیں، 60 سے زیادہ ہیں، تو جو حدیث ہم نے پڑھ لی ان کو ہم سکپ کر دیں گے اور جو نہیں پڑھی انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں آج کی کلاس۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔